एपिसोड 8। अभी मैं 2 घंटे सो पाया था कि जैसे कयामत आ गई। राजा ने लात मार के दरवाजा खोला और अंदर आकर चिल्लाने लगा, अबे मुर्दे उठ जा, या तेरे कानों में सूर्य इसराफिल फूंकू। फिर उसने टांग पकड़कर मुझे घसीट लिया। मैं आंखें मलते हुए उठा। खत्म हो गया तेरा ड्रामा। वो मुझसे गले मिलकर एक कुर्सी पर बैठ गया। और ड्रामे चल रहे हैं फीके पुत्र, जैसे तेरे चल रहे हैं। हर चैनल पर ड्रामा चल रहा है। क्या बात है भाई, तू तो गोरा हो रहा है। बस यार, खुदा ने हुस्न की दौलत से माला माल कर रखा है और तुझे क्या कंगाल कर दिया। ये गोरियों की सोबत का नतीजा है। अगरचे लफ्ज़ काबिल एतराज़ इस्तेमाल किया तुमने, मगर ऐसा तो होता है। खरबूजी को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तू क्यों मोटा हो रहा है? डाइटिंग की वजह से। शहनाज सख्त परेशान है। तेरे वजन में इजाफे से? ओ नहीं यार, डाइटिंग के नताज से। वो हर हफ्ते मुझे एक चार्ट बना के देती है, पीर से सनीचर तक मुझे क्या नहीं खाना है, और मैं बतौर ख़ास वही सब खाता हूँ। गालिबन मेरे ज़मीर पर बोझ पड़ रहा है। हाँ, और तेरे गुनाहों का भी बोझ पड़ रहा है। तू बैठ 2 मिनट बस, मैं तैयार हो जाऊँ। चाय पिएगा? चाय वो तेरी अमजाद राबिया ला रही है, बड़ी मोहब्बत से। आज तो स्टार प्लस लग रही है बिल्कुल। महाराजा, उसके साथ भी तूने को सीरियल तो शुरू नहीं कर दिया? हो सकता है, क्योंकि वो सिद्क़ दिल से चाहती है, क्योंकि पुराना सीरियल ख़त्म तो हो। मैं तो भी बहुत मसरूफ़ हूँ। अच्छा बेटा, बताता हूँ शहनाज को भी। उसे धोखा दे रहे तू? ये दुनिया धोखे का ही तो नाम है फीके पुत्र। यहाँ जो है ना, सब धोखा है। नज़र का धोखा और अकल का भी धोखा। किसी दिन शहनाज से धोखे में तुझे कोई इंजेक्शन लगा दिया ना, तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तू आया कैसे? अपनी उसी दूसरी जंग अजीम वाली फटपटी पर, जो तू मौत के कुएं में चलाता था। वो नहीं यार, शहनाज से गाड़ी मांग के लाया हूँ कि रफ़ीक को लेकर आता हूँ। तो गोया पहले वहाँ हाजिरी लगानी होगी। इतना सीरियस होने की क्या ज़रूरत है? मैंने तो झूठ बोला था गाड़ी के लिए। वहाँ गए तो वो खोल लेगी रजिस्टर है शिकायत। चलते हैं प्रेस क्लब, वहाँ इस वक्त कोई नहीं होगा। और दोपहर को तू वैसे भी जोराना देगा मेरे एजाज में शेरेटन में। हम प्रेस क्लब में जा बैठे। मैंने रास्ते में अपने सेलफोन के लिए एक सिम खरीदी और 2000 रुपये वाला कार्ड लोड करवा के मुतमईन हो गया कि अब मैं बेराब्ता नहीं रहा। इधर उधर की बातों के बाद मैंने असल मौजू छेड़ा। राजा, तूने कभी बताया नहीं कि साल भर से यहाँ क्या चक्कर चल रहा है? तुझे सब मालूम था। तूने अब्बा को बशारत फारूकी की फर्म के बारे में बताया था। बताया तो था, लेकिन उसके बाद मेरी किसी से बात ही नहीं हुई। और फारूकी कोई मेरा दोस्त वोस्त नहीं है, क्लास फेल होता 10 साल पहले। ये मुझे मालूम था कि क्या करता है, और आदमी बहरहाल भरोसे का था। जब तेरा फ़ोन आया तो उससे कुछ दिन पहले अंकल ने मुझे तलब किया था। उनसे तफसील पता चली। अब्बा ने मुझे और सब कुछ बताया। कैसी अजीब बात है यार, बिल्कुल अफसानों, फिल्मों और नॉवेलों वाली। किसी को ख़जाने का नक्शा मिल गया, किसी का लावल रिश्तेदार करोड़ों छोड़ के मर गया, फ़कीर हो गए रातों रात शहजादे। हाँ यार, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आता। मुझे बशारत फारूकी ने पूरी स्टोरी सुनाई तो मुझे भी चक्कर आ गए थे। सच तो यह फिक्र कि हसद की आग में जल के कोयला हो गया था मैं। अपने कमीने दोस्त को माफ़ कर दे यार। मैं जानता हूँ तेरी फितरत को, दुखी मत हो। ये तो वही बात हो गई, कुत्ता अपने भौंकने की माफ़ी मांगे। कैसी नाइंसाफ़ी की बात है यार। राजा नाम मेरा है और ख़जाने के मालिक है कंगले। तूने देखी है वो जगह, मेरा बकिंगम पैलेस और शाही जागीर? देखिए, अंकल लेकर गए थे मुझे साथ अपने। कैसी जगह है? जगह ऐसी है जैसे कोई पहाड़ जिसमें सोने की कान हो, या ज़मीन जिसके नीचे तेल हो। निकालने वाले की हिम्मत पर है और मेहनत पर भी। किस्मत पर नहीं। नहीं, किस्मत का खेल तो सामने आ गया। तेरी किस्मत पर कौन शक कर सकता है? आगे तेरा काम है, चाहे तो कुछ ना कर, सब बेच के माल समेट और लंबी तान के सो जा। जिंदगी फरागत बल्कि अय्याशी से गुजर जाएगी। यह चैलेंज कबूल कर ले। तेरे पास वक्त है, मौक़े हैं, सलाहियत है। या राजा, यहाँ आने से पहले मैं बेयकीनी का शिकार था, और अब मैं चैलेंज कबूल कर चुका हूँ। उसने मुझसे हाथ मिलाया। मुझे तो पता था, और मैंने अंकल से भी कहा था कि बस अब वो बेफिक्र हो जाएं। रफ़ीक को मैं जानता हूँ, वो मुहिम जो और ख़तरात पसंद है। वो हंसने लगे कि मैं भी तो जानता हूँ, आखिर बेटा तो मेरा ही है। अक्सर वालिदैन ऐसे समझते हैं, इसी खुशफहमी का शिकार होते हैं कि उन्होंने पैदा किया है और परवरिश करके इतना बड़ा किया तो वो अपनी औलाद को समझते हैं। हाँ यार, मेरे अब्बा भी समझते थे कि सलाहियत मौरूसी होती है और मैं डॉक्टर ज़रूर बनूंगा। मैंने उन्हें बहुत मायूस किया। रो पीट के 3rd डिवीज़न ली। मुझे दाखिला नहीं मिला मेडिकल कॉलेज में, तो मैं सहाफ़ी बन गया। उन्हें सहाफ़त और अदब के जरासीम मुझ में कभी नज़र नहीं आए। गालिबन ये जनरेशन गैप होता है। मैंने कहा। दोपहर के बाद राजा ने एक मुर्गा फांस लिया। उसके मोबाइल पर कोई कॉल आई, अंदर सिग्नल ख़राब था। वो बाहर गया और 5 मिनट बाद आया तो मुझसे हाथ मिला के बोला, ठीक है, तेरे पैसे बच गए,
اور اپنا کچھ دال دلیا بھی ہو گیا. چلو پی سی چلتے ہیں. میں نے راستے میں لنڈن کال کی. عائشہ کا فون بند تھا. کوشش اسی وقت آفس پہنچی تھی. سیم سے میری ابھی بات ہوئی ہے. وہ کچھ اپسیٹ تھا بیٹی کے معاملے میں. کہہ رہا تھا کہ اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. کیا مطلب؟ غائب ہے وہ. گھر سے کل رات چلی گئی تھی مگر پھر رابطہ نہیں کیا. اس کے دوست بھی کچھ نہیں جانتے یا بتا نہیں رہے. جیسے کچھ معلوم ہوا میں تمہیں کال کروں گی. فریال کا فون بھی بند تھا، جس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ صفدر سلطان وہاں موجود ہے. اپنی بیوی کو ٹھکانے لگانے کے بعد سے وہ لاپتہ تھا، تاہم اس کے لنڈن میں ہونے کی تصدیق نہیں ہوئی تھی. یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے کسی دوسرے نام کے پاسپورٹ سے سفر کیا ہو. فریال عام طور پر دیر تک نہیں سوتی تھی. لنچ پر مدعو کرنے والا منشیات کے خلاف کوئی NGO چلاتا تھا. بہت سے عیار و مکار لوگوں نے اسے نیک نامی اور پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا تھا. اس نے لنچ کرانے کے علاوہ اسے اپنے سفر حج کے مشاہدات اور تاثرات پر مبنی ایک کتاب بھی پیش کی، جس کا مصنف وہ خود تھا. یہ چھپ کر آ گئی تھی. میں نے سوچا آپ ملاحظہ فرما لیں اور جتنی کاپیاں درکار ہو مجھے بتا دیجیے گا، سو میں کل ہی بھجوا دوں گا. جاتے ہوئے اس نے ہاتھ ملا کر کہا. اس کے جاتے ہی راجا نے براؤن پیپر کے لفافے سے کتاب نکالی. کتاب کے درمیان ایک اور سادہ لفافہ تھا جس میں 50,000 کا بیریئر چیک تھا. دیکھ فیکے، ضمیر فروشی کی کتنی کم قیمت مل رہی ہے. اس کتاب کا مصنف میں ہوں اور نام اس بدماش کا ہے. ابے تو رائٹر بھی بن گیا؟ پیسے کے لیے جو کچھ اس ملک میں معزز سمجھے جانے والے کر رہے ہیں نا، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اس ملک کے سادہ لو عوام کو اور سرکاری خزانے کو نہیں لوٹا. مجھے لکھنا آتا ہے. میں نے کتاب پر محنت کی. یہ میری حق حلال کی کمائی ہے. بس یار شہناز کو مت بتانا بھی کہ مجھے 50,000 کا چیک ملا ہے. یہ بڑی عجیب بات تھی. سارے زمانے میں چکر چلانے والا، ذہین و فتین، بلکہ چالاک اور مکار، زمانہ ساز اور معاملہ فہم راجہ شہناز سے ڈرتا تھا. وہ ایک بے باک صحافی تھا. خطرات مول لے کر رپورٹنگ کرتا اور اندر کے راز افشا کرنے کے چکر میں باہر اپنے دشمنوں کی ریشہ دوانیوں کا شکار بھی ہو جاتا تھا. اس کی پٹائی تو کئی بار ہوئی. ایک بار کسی وزیر صاحب نے اپنے خلاف کرپشن کے ثبوت منظر عام پر لانے کے جرم میں راجہ پر قاتلانہ حملہ بھی کرایا. لیکن اسے میں شہناز کے سامنے بھیگی بلی بنا دیکھتا تو مجھے حیرانی ہوتی. پہلے میں سمجھتا تھا کہ وہ شہناز کو الو بنانے کے لیے ایکٹنگ کرتا ہے، جیسے باہر دوسری لڑکیوں پر ڈورے ڈالنے کے لیے کرتا تھا. مگر یہ حقیقت تھی. شہناز اس کی کزن تھی. وہ میڈیکل کے فائنل ایئر میں تھی جب راجہ پر اچانک اس کے عشق کے وائرس کا شدید حملہ ہوا. اس سے پہلے وہ شہناز سے دور بھاگتا تھا. یہ کہا جا سکتا کہ قدرت نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. زندگی اور موت کی طرح عشق کا ٹائم ٹیبل انسان نہیں بنا سکتا. شہناز ایک عام سی لڑکی تھی. میرے نقطہ نظر سے ذرا بھی خوبصورت نہیں تھی. دبلی پتلی اور سانولی، قد میں راجہ سے 2 انچ زیادہ، عمر میں راجہ سے 2 سال بڑی. اس کی صورت کے نقوش تیکھے تھے، بڑی بڑی آنکھیں، بال حیرت انگیز حد تک لمبے. مگر اس کی شخصیت کی سب سے بڑی دل فریبی اس کی مسکراہٹ تھی، دائمی، پرخلوص اور مہربان، اعتماد جگانے والی اور حقیقی. وہ کھنکتے لہجے میں بات کرتی تھی اور اسے کپڑے پہننے کا سلیقہ تھا. 3 سال سے راجہ اس کے سحر میں گرفتار تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. رکاوٹ ڈالنے والا اور کوئی نہیں تھا. خود شہناز نے راجہ کے سامنے کچھ شرائط رکھ دی تھی. راجہ کے الفاظ میں وہ کہتی تھی کہ تم سے شادی کر کے میں اپنی لائف خراب نہیں کر سکتی. پہلے تم سدھر جاؤ. اور اپنی تمام تر کوشش کے باوجود راجہ سدھرنے میں ناکام تھا. ہم لانچ میں بیٹھے ہی تھے کہ شہناز آ گئی. بڑا انتظار کرا ہے اپنے رفیق بھائی. میں تو صبح سے ویٹ کری تھی. ہاں، مگر راجہ نے کہا کہ مشکل سے گاڑی ملی ہے، پہلے کچھ آوارہ گردی کر لیں پھر آرام سے چلیں گے. راجہ نے مجھے گھور کر دیکھا. یہ مجھے لنچ پر لے کر گیا تھا. جھوٹ مت بول راجہ. لنچ تو اس منشیات فروش نے کرایا ہمیں PC میں، جس نے تجھے 50,000 بھی دیے. 50,000 دیے؟ پر کس بات کے؟ تم کیا اس کے لیے کام کرنے لگے ہو؟ ابے بکواس کرتا ہے یہ. بکواس کیا؟ چیک اس کی جیب میں پڑا شہناز. راجہ چیک دو مجھے. راجہ نے بڑی فرما برداری سے چیک شہناز کو دیا اور مجھ پر خون آشام نکال ڈالی. الو کے پٹھے. شہناز نے چیک کو غور سے دیکھا اور پھر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. تم اتنا گر جاؤ گے؟ مجھے یقین نہیں آتا. یہ تم نے کیا کیا شہناز؟ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. مجھ سے پوچھا تو ہوتا. میں بتاتا ہوں تم نے کیا کیا ہے. شہناز، اس نے سفر حج لکھا ہے. ایک منشیات کے اسمگلر کے نام سے وہ کتاب شائع ہوئی ہے، جس نے کبھی عمرہ تک نہیں کیا، نیک نیتی سے. راجہ نے دوسروں کے سفر نامے دیکھ کر سب لکھا ہے. شہناز کے سامنے راجہ کی کوئی حالت تھی جو تھانے جا کر مبینہ ملزم کی انسپیکٹر کے سامنے ہوتی ہے. مگر اس سے پہلے کہ شہناز کچھ کہتی یا راجہ اپنی صفائی پیش کرتا، میرا سیل فون بجنے لگا. میں نے دیکھا تو سوشے کا نمبر تھا. میرے ہیلو کے جواب میں وہ بولی، رفیق تمہارے لیے گڈ نیوز نہیں ہے. خیریت؟ عائشہ تو ٹھیک ہے نا؟ آئی ایم سوری.
مجھے اس کی آواز بہت دور جاتی محسوس ہوئی۔ میں نے خود کو ذہنی طور پر بدترین جذباتی صدمے کے لیے تیار کر لیا۔ چند سیکنڈ کے پرآزار لمحوں کے اس وقفے میں خود ہی احساس کی عدالت نے مجھ پہ فرد جرم عائد کر دی تھی۔ میں نے دل کو مضبوط کیا۔ سوشی، تم خاموش کیوں گئی؟ کیا وہ مر گئی ہے؟ اگر اس نے خودکشی کر لی تو بتاؤ مجھے۔ خودکشی؟ او نو، خدا نہ کرے، ایسا مت کرو رفیق، چیئر اپ، حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے وجود کو دبانے والی بھاری چٹان ہٹ گئی ہے۔ پھر کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ دراصل عائشہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار؟ مگر کیوں؟ اس کی اپنی ماں سے لڑائی ہوئی تھی، بس۔ اس کے بعد وہ گھر سے چلی گئی اور لوٹ کے نہیں آئی۔ ماں کا خیال تھا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ ہوگی۔ اس نے ہر جگہ معلوم کیا اور بالآخر اسے کسی نے بتا دیا کہ وہ ایک ہاسٹل میں چلی گئی ہے۔ وہ سخت پریشان ہوئی کیونکہ وہ ہاسٹل بہت ہی زیادہ بدنام ہے، خراب جگہ ہے۔ وہاں کا ماحول انتہائی غیر شریفانہ ہے۔ وہاں زمانے بھر کے بگڑے ہوئے لوفر اور جرائم پیشہ ہیں، زیادہ تر سیاہ فام رہتے ہیں۔ تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ میں نے عائشہ کی ماں سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک تو وہ بیٹی کی وجہ سے اپسٹ تھی، دوسرے وہ فطری طور پر کچھ بد دماغ اور بد زبان عورت ہے۔ مجھ پہ برس پڑی کہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ خود تو چلا گیا، ہم ابھی تک مصیبت میں ہیں، تم کیا اس کے ایجنٹ ہو؟ مقصد کیا اس انکوائری کا؟ میں کیا کہتی؟ میں نے پھر اس سے بات نہیں کی۔ میں نے عائشہ کے باپ سے پوچھا، بیچارہ بیٹی کے لیے بہت دکھی تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ذاتی ضمانت پر عائشہ کی رہائی کے لیے تھانے جا رہا ہے۔ سوشی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر پولیس کو عائشہ کے اس ہاسٹل میں رہنے میں کیا پریشانی تھی؟ وہ خود مختار ہے، جہاں چاہے رہ سکتی ہے۔ کیا پولیس نے لیڈی ارنسٹ کے دباؤ میں اسے وہاں سے گرفتار کیا ہے؟ نہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایکچولی کل رات کو وہ کسی نائٹ کلب میں تھی، وہ بھی انتہائی غیر شریفانہ اور کسی حد تک غیر محفوظ علاقے میں ہے، اور وہاں بھی زیادہ تر کالے ہی جاتے ہیں۔ تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ عائشہ جیسی لڑکی اس ماحول میں کتنی مسفٹ ہوگی۔ خیر، آدھی رات کے بعد وہ کسی کالے کے ساتھ نکلی۔ ان کے پاس ایک پرانی بغیر چھت والی گاڑی تھی۔ ایک کالا اسے ڈرائیو کرا تھا اور اس کے ساتھ کوئی کالی لڑکی بیٹھی تھی جو اسے شراب پلا رہی تھی۔ جب پولیس نے انہیں گرفتار کیا تو وہ ایک چرچ کے سامنے کھڑے ایک فحش گانا گا رہے تھے۔ پیچھے والی سیٹ پر عائشہ ایک اور سرمنڈے حبشی نوجوان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان کے لباس نامکمل تھے اور کار چلانے والے کے بارے میں پولیس کا بیان ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں پہن رکھا تھا۔ جب اسے اتارا گیا تو پتہ چلا۔ او مائی گاڈ! کیا عائشہ بھی شراب کے نشے میں دھت تھی؟ نو، اس نے ڈرگز لی تھی، ہیروئن۔ لیکن تم تو جانتے ہو کہ وہ اس کی عادی نہیں ہے۔ عادی نہیں ہے تو ہو جائے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خود کو احساس جرم کی اذیت سے کیسے دور رکھوں۔ یہ سب بہرحال میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر اس نے خود کو تباہ کر لیا نا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ سوشی، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ رفیق، ٹیک اٹ ایزی، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا تم سوچ رہے ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے، فرشتہ جب بغاوت کرتا ہے تو شیطان بن جاتا ہے۔ آئی تھنک عائشہ کی اس حالت کی ذمہ دار تم سے زیادہ اس کی ماں ہے۔ اس بے وقوف عورت کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اس کی بیٹی جذباتی صدمے سے گزر رہی ہے۔ اس کو ایک ہمدرد ماں کی آغوش کی ضرورت تھی۔ اس کا باپ موجود ہوتا تو ایسی صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ تم تو جانتے ہو کہ وہ کتنا معقول آدمی ہے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ سب ٹھیک کر لے گا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا رفیق، ان دونوں نے اتنے سال کیسے گزار لیے؟ سیسیلیا اور سیم نے، زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کی فطرت میں۔ سیسیلیا تو لارڈ سے شادی کر کے لیڈی بن گئی، مگر لارڈ کو کیا ملا؟ میں تو اس کی قوت برداشت کی بھی داد دیتی ہوں، کوئی اور سیسیلیا کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا تھا۔ چلو خیر، تم اپنا خیال رکھو، میں تمہیں پھر کال کروں گی۔ پلیز مجھے صورتحال سے باخبر رکھنا، میں تم پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ اور دیکھو، موقع ملے بات کرنے کا تو اس جذباتی لڑکی کو بھی سمجھانا، وہ تمہاری عزت کرتی ہے۔ بائے۔ اندر شہناز کا اصلاحی لیکچر چل رہا تھا۔ راجہ ایک نمبر کا ڈھینٹ اور بڑا اچھا اداکار تھا، شہناز سے اختلاف کرتا تھا اور نہ ہی بحث۔ اس کے نزدیک جان چھڑانے کا یہ بے ضرر طریقہ تھا کہ سنتے جاؤں اور سر ہلاتے جاؤں۔ مجھے دیکھتے شہناز نے کہا، رفیق بھائی آپ بتائیے، جو راجہ نے کیا وہ ٹھیک کیا؟ اس نے زندگی میں ایک ہی کام ٹھیک کیا ہے کہ تمہیں اپنے لیے پسند کیا، عاقبت سدھر گئی اس کی۔ وہ کچھ شرمائی۔ اب یہ کہتا ہے کہ پیسہ جائز اور ناجائز نہیں، صرف پیسہ ہوتا ہے، دھن کالا ہوتا ہے نہ سفید، بس دھن ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ تو پھر تم نے اس ہیروئن کے اسمگلر سے پیسہ کیوں لیا؟ وہ یار شہناز، میں نے اتنی محنت کی تھی، ایک کتاب لکھی تھی، اس نے مجھے جو دیا وہ حق تھا میرا۔ پھر وہی بات، تم نے اس کتاب میں جھوٹ لکھا تھا۔ ایک تو یہ گناہ کیا کہ اس شخص کو حاجی بنا دیا جس نے کوئی حج نہیں کیا، اسے مکہ اور مدینہ ہر جگہ پہنچا دیا، سارے ارکان حج ادا کروا دیے، اپنے قلم سے جھوٹ لکھ لکھ کے، اور پھر اس کے حرام کے پیسے سے اپنا بھی معاوضہ وصول کر لیا۔
یہ تو اللہ معاف کرے ایسا ہی ہے جیسے کوئی شراب بیچنے والا تمہیں 1 لاکھ دے کہ فلاں پیش امام صاحب میرے خلاف بولتے ہیں، انہیں قتل کر دو۔ ایک تو قتل، وہ بھی عالم دین کا، اور ادائیگی شراب کی کمائی سے، کیا تم اسے حق محنت کہو گے؟ بولو۔ راجا نے مجھے آنکھ ماری اور ایک دم جھک کر شہناز کے پیر پکڑ لیے۔ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، میں واقعی بہت برا آدمی ہوں، کمینہ ہوں بہت۔ تم فرشتہ اور میں شیطان ہوں۔ میں ہرگز بھی تمہارے لائق نہیں ہوں، تمہارا کتا کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ بس آج کے بعد تم میرا منحوس چہرہ نہیں دیکھو گی، میں اپنی شرمناک زندگی کا خاتمہ کر لوں گا۔ میں نیند کی گولیاں کھا کے سو جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ میرے مرنے کے بعد تم کسی اچھے آدمی سے شادی کر لینا۔ شہناز کی حالت غیر ہو گئی۔ راجا، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا۔ یہ سب میں اس لیے کہتی ہوں تم سے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے، میں کیسے زندہ رہوں گی؟ سچ کہتی ہو؟ ہاں بالکل سچ۔ اچھا، پھر میں اپنے مرنے کا ارادہ کینسل کر دیتا ہوں فی الحال۔ چلو یار، اچھی سی کافی بنا کے پلاؤ۔ میں ہنس پڑا۔ اس سالے ڈرامے باز کی کافی میں زہر ملا کے لانا شہناز، اور مگ اس کے سامنے رکھ کے کہنا کہ پی کر دکھائے۔ تم بھی بلا وجہ متاثر ہو جاتی اس سے۔ شہناز نے جھینک کر مجھے دیکھا اور کافی بنانے چلی گئی۔ ابے میں نے کہا تیرے باپ کی جائیداد ہتھیا لی تھی یا تیری گھر والی اٹھا لی تھی؟ تو دشمنی کرتا ہے بلا وجہ میرے ساتھ؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ الو کے پٹھے، اتنی آگ لگا کے کہتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ابھی کیا ضرورت تھی اتنا سچ بولنے کی تجھے؟ پیٹ میں درد ہو رہا تھا یا کہیں اور؟ چپ نہیں رہ سکتا تھا؟ وہ تو ہے بے وقوف، بڑا تیر مار دیا نا چیک پھاڑ کے۔ میں کل دوسرا بنوا لوں گا۔ او مہاراج، شہناز بے وقوف ہوتی نا تو کب کی تیرے چکر میں آ کے برباد ہو جاتی۔ جیسے کہ خود کو بہت چالاک اور قابل سمجھنے والی بہت سی لڑکیاں ہوئیں۔ یہ شہناز کا ہی کمال ہے کہ اس نے تیرے جیسے پرانے چکر باز کو چکر میں ڈال رکھا ہے۔ چل یار، بک بک نہ کر۔ کچھ ہی دیر میں شہناز کافی بنا کے لے آئی۔ میں نے پھر راجا کو اپنی تمام صورتحال سنائی، شہاب الدین سے ملاقات اور انگلینڈ میں پیش آنے والے تمام واقعات اسے بتائے، جنہیں سن کر اس نے مجھے کچھ نامعقول قسم کے مشورے بھی دیے۔ کافی پینے کے بعد راجا نے کہا، چل میں تجھے بشارت فاروقی کا آفس چھوڑ دیتا ہوں، تو اس سے اپنی ریاست کے معاملات کو سمجھ لے۔ آج تو میں کچھ بزی ہوں، اگر موڈ ہے ریاست کے دورے کا تو کل یا پرسوں کا پلان کر لیتے ہیں۔ شہناز بھی چلے گی؟ نہیں بھائی، میں کلینک چھوڑ کے نہیں جا سکتی، صرف سنڈے کو جا سکتی ہوں، بلکہ ہفتے کی رات کو۔ میرا خیال ہے کہ ہم پہلے دیکھیں کہ وہ جگہ رہنے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ میں نے جواب دیا۔ جب میں فاروقی کے پاس پہنچا تو شام ہونے لگی تھی۔ اس کا آفس جی پی او کے پیچھے ایک پرانی بلڈنگ کے پہلے فلور پر تھا۔ باہر سے عمارت قدیم اور خراب نظر آتی تھی، اندر سے آفس کو جدید ترین انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ آفس کے 2 بڑے ہال تھے۔ داخل ہوتے جو ہال آتا تھا اس کو پارٹیشن سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ دائیں ہاتھ والے کیبن میں فاروقی صاحب کے اسسٹنٹ بیٹھتے تھے، ایک اسٹینوٹائپسٹ، ایک منشی۔ بائیں طرف ریسیپشن تھا جہاں اس کی سیکرٹری اپنی میز پر فون اور انٹرکام سجائے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے دیوار کے ساتھ ایک صوفہ سیٹ ملاقات کا انتظار کرنے والوں کے لیے تھا۔ دوسرے ہال جیسے کمرے میں بشارت فاروقی بیٹھتا تھا۔ اس کا شمار دیوانی مقدمات کے ماہرین میں ہوتا تھا۔ سیکرٹری 30-32 کی نظر آنے والی گوری چٹی اور بھرے بھرے گداز بدن والی دلکش عورت تھی۔ اس کے شانوں تک تراشے ہوئے بال اس کے بیضوی چہرے کے گرد ہالہ سا بناتے تھے۔ اس کے بالوں کا گہرا کالا رنگ دیکھ کے مجھے شبہ ہوا کہ وہ ہیئر کلر استعمال کرتی ہے۔ اس نے کمپیوٹر سے نظریں ہٹا کر مجھے ایک مہربان مسکراہٹ سے نوازا۔ جی فرمائیے۔ ہمیں بشارت فاروقی سے ملنا ہے۔ کس سلسلے میں؟ سلسلے تو بہت ہیں، آپ انہیں بتا دیں کہ نواب صاحب آپ کو شرف ملاقات عطا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ نواب صاحب؟ جی، نواب رفیق احمد آف ریاست صد بدھائی۔ کمال ہے، آپ ہمیں نہیں پہچانتے؟ اس نے کچھ بے یقینی کے عالم میں انٹرکام کا بٹن دبایا اور میری بات دہرا دی۔ انٹرکام پر میں نے ان کا جواب سنا۔ ان سے کہیں بس 5 منٹ۔ ظاہر اس کے بعد سیکرٹری کے لیے شک کی گنجائش نہ رہی۔ نواب رفیق احمد آف صد بدھائی اسٹیٹ کے لیے اس کا رویہ انتہائی مؤدبانہ اور احترام آمیز ہو گیا۔ پورے 5 منٹ ہونے سے پہلے ہی وہ شخص رخصت ہو گیا جو پہلے سے فاروقی کے ساتھ تھا، اور وہ بڑے جوشیلے انداز میں مسکراتا ہوا نمودار ہوا۔ وہ ناقابل تصور حد تک موٹا اور دراز قد تھا، چنانچہ انسان سے زیادہ دیوزاد نظر آتا تھا، لیکن اس کا پھولا ہوا گول مٹول چہرہ کسی بچے کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ آہا، قبلہ نواب صاحب! ایک بلند بانگ قہقہے کے ساتھ فاروقی نے دونوں بازو پھیلا کے میرا استقبال کیا۔ مجھے آپ کا انتظار تھا، معلوم ہو گیا تھا کہ آپ ولایت سے تشریف لائے ہیں، بالکل اوریجنل کنڈیشن میں، یعنی جیسے مجرد گئے تھے ویسے ہی بنا میم کی سند کے ساتھ لوٹ آئے ہیں۔ بھائی بہت خوب، آئیے اندر چلیے۔ وہ مجھے بڑی محبت سے دبوچ کے اپنے چیمبر میں لے گیا۔ اس کا آفس بہت شاندار اور متاثر کن تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھا تو اس نے کہا، جی نواب صاحب،
کس چیز سے شوق فرمائیں گے؟ اگر کافی مل جائے تو کافی ہے۔ اجی حضرت، ہم نے شوق فرمانے کی بات کی تھی اس خیال سے کہ جناب ولایت سے ہیں۔ لگتا ہے آپ تو سچ مچ کافرستان سے ایمان سلامت بچا کے لے آئے۔ اس نے ٹرکام اٹھایا۔ بھائی شیلا، اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے مسکراتی گنگناتی نشاور کافی تو روانہ کر دو کہ اپنے نواب صاحب بھی بول اٹھیں کہ ایک اور جام۔ آپ نہیں پئیں گے؟ اجی ہم بھی پئیں گے، ضرور پئیں گے، آپ کے ساتھ، مگر کافی نہیں۔ اس نے دراز سے ایک بوتل نکالی جس میں کوئی اورنج کلر کا مشروب تھا۔ تقویت قلب کے لیے یہ شربت تجویز کیا میرے چارہ گر نے۔ کیوں؟ کیا ہوا آپ کے قلب کو؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ اجی حضرت یہ پوچھئے کہ کیا نہیں ہوا، کتنی بار چوری ہوا، کس کس نے بے وفائی کے صدمات سے دوچار کیا اور توڑ دیا، بس یہی رہ گیا درد دل کا بداوا۔ اس نے بوتل کھول کر ایک گھونٹ لیا۔ وہ کافی خوش باش اور زندہ دل آدمی تھا۔ جب شیلا کافی لے کر آئی تو اس نے کہا، دیکھو بھائی، ہم تخلیہ چاہتے ہیں۔ جی کیا چاہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے نواب صاحب قبلہ 7 سمندر پار سے تشریف لائیں، کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، نہ ملاقاتی اور نہ کوئی فون، اور اگر کوئی کلائنٹ آ جائے تو؟ یار اب تمہیں جھوٹ بولنا بھی سکھانا پڑے گا کیا؟ کہہ دینا کہ وکیل صاحب عالم نظم ہے، صرف فرشتہ اجل کو اندر جانے کی اجازت ہے۔ اور اگر آپ کے گھر سے فون آئے تو اس سے صاف کہہ دینا کہ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے، مرحوم مغفور ہوئے۔ جو دل چاہے کہہ دینا، میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ بولا، جی نواب صاحب، اب سنائیے احوال واقعی۔ آپ نے تو مجھے باقاعدہ نواب بنا دیا، میں صرف رفیق ہوں۔ آپ غائبانہ طور پر یقیناً مجھ سے متعارف ہوں گے۔ آپ کے آنے سے پہلے میں نے اس تاریخی کہانی پر بہت ریسرچ کی تھی جس کے ہیرو آپ ہی ہیں۔ ویسے یہ بڑی ڈرامائی اور فلمی صورتحال ہے، اور اب آپ اس صورتحال کے بارے میں مجھ سے تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس خاندانی اسٹیٹ کے بارے میں جس کے آپ اچانک مالک بن گئے ہیں۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ یقیناً اس کے لیے مجھے سب کچھ چھوڑ کے آنا پڑا ہے، اپنا مستقبل، اپنے کریئر کے سارے پلان۔ وہی جہاں تک قانونی معاملات ہیں تو وہ تو تقریباً طے ہو گئے ہیں، ان کی تفصیل میں گئے تو آپ کو فائلوں کے پورے دفتر کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ہزاروں صفحات پر مشتمل پرانا ریکارڈ ہے، کچھ تو مجھے لینڈ ریونیو کے دفاتر سے نکلوانا پڑا، باقی ہاں تاریخی دستاویزات کے قبرستان کی خاک چھاننے کے بعد ملا۔ آپ کی سہولت کے لیے میں نے ایک مستند تاریخی حوالوں کے ساتھ سمری بنائی ہے، اس میں تقریباً 150 سال کی ہسٹری ہے۔ جب آپ وہ سمری دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کوئی تاریخی ناول پڑھ رہے ہیں۔ یہ حقائق آج کسی داستان سے زیادہ دلچسپ اور سبق آموز ہیں، لیکن ان کی تلاش بہت مشکل کام تھا۔ میرے 3 اسسٹنٹ ایک ایک صفحہ پڑھتے رہے اور ان کی نقل حاصل کرتے رہے، ان کی تصدیق کرتے رہے اور خلاصے بنا بنا کے میرے سامنے رکھتے رہے۔ میں نے یہ سارا مواد عدالت کے سامنے رکھا اور آپ کے سامنے حالات و واقعات کی تصویر پیش کرنے کے لیے تمام خلاصوں کی مدد سے سمری تیار کر لی۔ اب میں آپ کی اس محنت کا کیا صلہ دوں؟ صرف شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ آپ نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا اور میرے لیے راستہ آسان بنا دیا۔ رفیق صاحب، اس نے فائل اپنے سامنے رکھی۔ دنیا واقعی جائے عبرت سرائے فانی ہے۔ 150 سال پہلے یہ حویلی بنانے والے تمہارے آباء و اجداد تھے، میرے حساب سے تمہارے دادا کے دادا کے دادا، پتہ نہیں انہیں کیا کہا جائے گا۔ خیر، آج تم یا تمہارے والد ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہو۔ جب انہوں نے یہ حویلی بنوائی ہوگی تو انہیں اس پر کتنا غرور ہوگا۔ گرد و نواح کے علاقے میں دور دور تک اس کی دھوم ہوگی۔ وہ اس میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہوں گے، ہاتھی، گھوڑے، غلام اور کنیزیں۔ اس دور کے نوابوں، راجوں، جاگیرداروں کے ساتھ ایسے ہی تصورات وابستہ ہیں نا؟ اب جا کے دیکھو، صرف کھنڈر ہیں اور خانہ ویرانی۔ بے شک ایک گوشے میں چند قبریں ہیں جن پر کچھ نام بھی پڑے جاتے ہیں، سب کی سب ہڈیاں تک خاک میں مل گئی ہوں گی۔ پھر اس نے فائل میں سے اسٹیپل کیے ہوئے چند صفحات نکالے اور میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے سرسری انداز میں ایک نظر ڈال کر ان صفحات کو اپنے سامنے رکھ لیا۔ ان کا مطالعہ میں فرصت میں کروں گا۔ ویسے میں وہاں کب جا سکتا ہوں؟ بھائی مالک ہو، جب جی چاہے چلے جاؤ۔ اگر ہم کل چلیں، ہم سے میری مراد ہے میں، راجا اور آپ۔ آئی ایم سوری، آئندہ چند روز میرے لیے انتہائی مصروفیت کے ہیں۔ کل ایک کیس ہے ہائی کورٹ میں، پرسوں شاید ایک اور کیس ہے سپریم کورٹ میں، اس کا فیصلہ آئے گا۔ یہ پورا ہفتہ ایسے ہی ہے۔ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ مجھ ناتواں کو آپ اس ایڈونچر کی صحبت سے معاف فرما دیں، میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں۔ ویسے بھی یہ چند گھنٹوں کی سیر و تفریح نہیں ہوگی، ممکن ہے آپ کو کئی روز وہاں رکنا پڑے۔ کیا وہاں رہائش کا انتظام ہے؟ اجی قبلہ نواب صاحب، ایڈونچر اور پکنک کے لیے لوگ پہاڑوں، ریگستانوں، جنگلوں کا رخ کرتے ہیں، وہاں بھی تو رہتے ہیں۔ ظاہر ہے صد بدھائی میں کسی 5 اسٹار ہوٹل کے ایئر کنڈیشن کمرے یا میکڈونلڈ کے برگر تو نہیں ملیں گے۔ حویلی کے چند کمرے سلامت ہیں اور قابل رہائش بنائے جا سکتے ہیں۔ گرد و نواح میں گاؤں دیہات کی آبادی ہے،
وہاں ضرورت کی ہر شے مل جاتی ہے۔ اس بات کا کتنا امکان ہے کہ میں اس کھنڈر میں قیام فرمانے کا رزق لوں اور زندہ سلامت لوٹاؤں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ زیادہ حصہ تو کھنڈر ہی ہے، لیکن ایک حصہ بہت بہتر ہے، اس کے گرنے کا کوئی امکان نہیں۔ میں نے بھی وہاں ایک دن گزارا تھا۔ رات کا کچھ پتہ نہیں، اگر جن بھوت ہوں گے تو ظاہر ہے وہی ہوں گے جو تمہارے اسلاف تھے۔ ان کی ارواح شاید تمہیں شرف ملاقات بخشنے آ جائیں۔ ان سے تو میں نمٹ لوں گا۔ یہ بتائیے بجلی وغیرہ ہے یا نہیں، اور پینے کا پانی؟ اس علاقے سے دریائے کنہار گزرتا ہے۔ بہت پہلے اس پر روہتاس ڈیم بنانے کا پلان بھی تھا، جو بعد میں نامعلوم وجوہات کی بنا پہ ختم کر دیا ہے۔ قلعہ روہتاس سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹیلا جوگیاں ہے۔ وہاں تک جانے کے لیے گاڑی اچھی ہونی چاہیے، 4 ویل ڈرائیو ہو تو بہت بہتر ہے۔ ٹیلے کے فوراً بعد سد بدھائی کا گاؤں ہے، 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پر کوئی سڑک نہیں ہے، ایک کچا راستہ ہے۔ تاہم اس علاقے میں کنویں اور ٹیوب ویل ہیں۔ ٹیوب ویل بجلی سے چلتے ہیں، اس لیے پینے کے پانی کا کوئی مسئلہ نہیں، اور ممکن ہے حویلی کے اس حصے میں بجلی ہو جہاں ایک چوکیدار کا پورا خاندان آباد ہے۔ بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ ان کے 10-12 گھر ہیں، کچے پکے۔ اس چوکیدار کی ہسٹری کیا ہے؟ کب سے ہے یہ، اور کون ہے ایک 70 سالہ بوڑھا، بیوہ نہیں ہے، 4 بیٹے، پھر ان کے 7-8 بیٹے۔ بڈھے نے کہا کہ پاکستان بننے سے پہلے وہ یہاں تھا۔ پہلے یہاں اس کی بیوی بھی کام کرتی تھی، دونوں تنخواہ دار تھے۔ پھر مالک چلے گئے، انہوں نے خالی پڑی ہوئی زمین پر کاشت شروع کر دی۔ ان کی گزر اوقات اسی زمین پر ہے۔ اس کے مالک وہ نہیں ہے، لیکن آج تک کسی نے ان کو چھیڑا نہیں، تو وہ بھی آرام سے بیٹھے، سبزیاں اگاتے ہیں اور 40-50 کلومیٹر دور دینا میں فروخت کرتے ہیں۔ اس بڈھے کا نام کیا ہے؟ جان محمد۔ اس کے پاس کافی انفو ہوگی، مجھے زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تم چکر لگا کے آؤ تو پھر بیٹھ کے تفصیل سے بات کریں گے۔ آج رات یہ سمری ضرور دیکھ لینا، بڑا مزہ آئے گا تمہیں۔ شہلا نے بڑی ادائے ناز سے اندر آ کے کہا، سر میں آ جاؤں؟ بس چند منٹ اور پھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کی سیکرٹری پسند آئی؟ بیوہ ہے بیچاری، ایک بچہ بھی ہے، شوہر غائب ہو گیا۔ جیسے جن بھوت غائب ہو جاتے ہیں، یہی سمجھ لو۔ 9 سال ہو گئے، کچھ پتہ نہیں۔ پولیس نے تو اسے شک میں پکڑ لیا تھا کہ تو نے اپنے کسی آشنا کے ساتھ مل ملا کر اسے قتل کر دیا ہوگا اور گاڑ دیا ہوگا کہیں۔ میں نے جان بچائی اس کی، ملازم رکھ لیا اپنے پاس، ورنہ کیا کرتی اکیلی عورت؟ اپنی حفاظت کیسے کرتی؟ بہت محنت سے کام کرتی ہے۔ صبح میں اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں، شام کو چھوڑ دیتا ہوں۔ باتیں بنانے والے بہت باتیں بناتے ہیں، سب سے زیادہ میری بیوی بولتی ہے۔ میں گونگا بہرا بن گیا ہوں، شہلا بھی پرواہ نہیں کرتی۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایپیسوڈ 9۔ رات کو کھانے کے بعد جب میں نے ذکر چھیڑا تو خاندان کے دیگر افراد نے سد بدھائی کے بارے میں اپنے نقطہ نظر سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان میں ابا کے علاوہ صوفی چچا، نذیر اور خالو عنایت عرف آلو عنایت سبھی شامل تھے۔ قانونی قبضے کی کارروائی کے وقت وہ بشارت فاروقی کے ساتھ ایک ویگن میں بھر کر گئے تھے، اور دن کے ٹائم انہوں نے حویلی میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ ایک پکنک بھی بنا لی تھی۔ مرد جنگل میں کافی آگے تک گھوم پھر کر آ گئے تھے۔ خواتین پر کچھ وہاں کے پراسے ماحول کا ڈر غالب تھا، اور انہوں نے شام کا اندھیرا پھیلنے سے قبل ہی روانگی پر اصرار کیا تھا۔ رات کو وہاں قیام کرنے کی ہمت مردوں نے بھی نہیں کی۔ مجھے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوا کہ ماضی کے واقعات کا صحیح علم کسی کو نہیں ہے۔ گزشتہ 150 سال کی تاریخ میں ان کی دلچسپی صرف قصے کہانیوں کی حد تک تھی۔ ان کے ذہن میں اصل واقعات بھی غیر مستند روایات کی طرح تھے۔ تحقیق سے کسی کو سروکار نہ تھا، ماضی غیر اہم تھا۔ اصل اہمیت مستقبل کی تھی، جس کے ساتھ سب کو اپنے مفادات وابستہ نظر آتے تھے۔ گھڑی میں رات کا 1:30 بج رہا تھا، گویا لنڈن میں رات کے 8:30 بجے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ لارڈ ارنسٹ اپنی بیٹی کو ذاتی ضمانت پر چھڑا کر گھر لے گیا ہوگا، کیونکہ ایک تو جرم کی نوعیت زیادہ سنگین نہ تھی، دوسرے عائشہ کا سابقہ ریکارڈ بے داغ تھا۔ میں دوبارہ کوشش کرتا رہا، مگر مواصلاتی نظام کی خرابی تھی یا کوئی اور وجہ کہ میری کال ہی نہ لگی۔ اچانک مجھے بشارت فاروقی کی ٹی وی سمری کا خیال آیا، اور میں لیٹ کر وہ پڑھنے لگا۔ روایات کے مطابق حویلی اور جاگیر سے منسوب تاریخی واقعات کا سلسلہ 1857 کی جنگ آزادی سے بھی بہت پہلے شروع ہوتا ہے۔ 17 سال قبل یعنی 1840 تک انگریز فوج کی عملداری پورے ہندوستان پر قائم ہو چکی تھی، اور انہوں نے کلکتہ سے بمبئی، دہلی اور لاہور تک حکمران اور عوام پر اپنی طاقت سے دہشت بٹھا دی تھی۔ افغانستان میں سردار دوست محمد کی حکومت تھی، لیکن وہاں بھی کابل اور جلال آباد میں انگریز اپنی چھاؤنی قائم کر چکے تھے، اور فوجی قوت کے بل پر پورے
افغانستان کو اسی طرح اطاعت گزار بنانا چاہتے تھے جیسے وہ ہندوستان کو بنا چکے تھے، لیکن عملاً یہ مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ انگریزوں کی طاقت ان کی فوجی قوت کے ساتھ ان کے ڈسپلن اور سیاسی چال بازی میں مضمر تھی۔ انہوں نے سندھ و بلوچستان کے راستے افغانستان پہ الغار کی تو ان کی منظم فوج کے پاس بے انتہا اسلحہ اور توپ خانہ تھا۔ سردار دوست محمد ان کا مقابلہ کیسے کرتا اور کب تک کرتا؟ انگریزوں نے اسے گرفتار کیا اور قیدی بنا کے ہندوستان بھیج دیا۔ اس کی جگہ انگریزوں نے اپنے ایک پٹھو شاہ شجاع کو تخت پہ بٹھا دیا اور اپنی افواج کو جلال آباد اور کابل میں چھاؤنی بنا کے رکھا۔ صرف 1 سال بعد افغانوں نے انگریز کے بٹھائے ہوئے حکمران شاہ شجاع کو قتل کر دیا اور سردار دوست محمد کے بیٹے اکبر خان کی بادشاہت قائم کر دی۔ اکبر خان نے حکومت سنبھالتے ہی کابل کے انگریز کمانڈر جنرل سیل کو نوٹس دیا کہ وہ 1 مہینے میں اس کے والد سردار دوست محمد خان کو ہندوستان سے واپس لائیں اور افغانستان میں اس کی حکمرانی بحال کرے، ورنہ افغانستان میں موجود ہر ایک انگریز کو چن چن کر قتل کر دیا جائے گا۔ جنرل سیل نے غور و خوض اور وائسرائے ہند سے مشورے کے لیے 1 مہینے کی مدت طلب کی۔ اکبر خان کو اس کے جاسوسوں کے ذریعے اطلاع ملی کہ انگریز اس کے والد سردار دوست محمد خان کے ساتھ ایک مشروط معاہدہ کرنے کی کوشش کرے ہیں۔ دوست محمد کو گوالیار کے قلعے میں رکھا گیا تھا۔ وائسرائے کے ایک نمائندے نے اس سے ملاقات میں کہا کہ تمہارا باغی بیٹا چاہتا ہے کہ تم کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تاکہ وہ افغانستان کا مستقل بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ اس کے بعد وہ انگریزوں کی اطاعت بھی قبول کر لے گا، مگر ہندوستان کا انگریز وائسرائے ایسا کرنے سے پہلے دوست محمد کو ایک موقع اور دینا چاہتا ہے۔ اگر وہ انگریزوں کی اطاعت قبول کر لے تو اسے واپس بھیج کر افغانستان کو حکمران بنا دیا جائے گا اور اس کے بیٹے اکبر خان کو تخت سے اتار کر بغاوت کے جرم میں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ سردار دوست محمد نے قیدی اور مجبور ہونے کے باوجود وائسرائے کے نمائندے کے منہ پر تھوک دیا اور کہا، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے جو تیری صورت پہ نظر آ رہی ہے۔ نہ میرا بیٹا ایسا ہے اور نہ میں کہ افغانستان کے تخت کے لیے کافر انگریز ہم سے اطاعت خرید سکے۔ خود اکبر خان بے وقوف نہیں تھا۔ اس نے کابل کے انگریز کمانڈر جنرل سیل کو دوسرا نوٹس بھیجا کہ سردار دوست محمد خان کو باعزت طور پر واپس لانے اور افغانستان کا حکمران بنانے کے بعد انگریزوں کو 1 مہینے کے اندر اندر اپنی ساری فوج افغانستان سے نکالنی ہوگی، ورنہ حریت پسند اور غیرت مند افغان ایک بھی سپاہی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تاہم انگریزوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تو انہیں مزید 1 ماہ کی مہلت دے دی جائے گی، لیکن بدعہدی کے خلاف ضمانت کے طور پر جنرل سیل کی بیوی اور انگریز فوج کے 100 افسروں کو شاہی مہمان رکھا جائے گا۔ دھوکے، فریب اور عیاری کا مظاہرہ کرنے کی صورت میں سب سے پہلے انہی کو قتل کیا جائے گا۔ یہ خط روانہ کرنے سے پہلے اکبر خان کی فوج کے کچھ دستوں نے، جن میں خاص مزاج کے کفن پوش جانباز شامل تھے، چھاؤنی پر رات کے وقت حملہ کیا اور پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق 100 انگریز افسروں کو اور جنرل سیل کی بیوی کو اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے کسی کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کی، کوئی لوٹ مار نہیں کی، کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کیا۔ تمام قیدیوں کو شاہی مہمان کی حیثیت دی گئی اور کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ جنرل سیل پھنس گیا۔ اس نے معاہدے کی نقل وائسرائے ہند کی معرفت انگلستان ملکہ وکٹوریہ کو ارسال کی۔ جب وہاں غور و خوض میں داخل ہوئے تو جنرل سیل خود لندن پہنچا۔ وہاں اسے صاف بتا دیا کہ حکومت برطانیہ کسی بھی طرح باغیوں سے بلیک میل نہیں ہوگی۔ سیل اپنی مدد کے لیے جلال آباد چھاؤنی سے فوج طلب کرے اور قیدیوں کو چھڑانے کے بعد باغیوں کے ساتھ سختی سے نمٹے۔ افغان سرداروں کو سر عام پھانسی پر لٹکایا جائے اور ان کی لاشوں کو درس عبرت کے لیے 3 دن تک نہ اتارا جائے۔ عام باغیوں کو توپ دم کر دیا جائے۔ سیل نے ایسا ہی کیا۔ اس نے جلال آباد کے علاوہ ہندوستان سے بھی انگریز فوج طلب کی، مگر افغانوں نے ایک جنگی حکمت عملی کے مطابق انہیں ایک پہاڑی درے میں گھیر لیا جس کا نام جدلک تھا، اور لشکر کے ایک سپاہی کو چن چن کر قتل کر دیا۔ صرف ایک انگریز کو زندہ چھوڑا گیا جو ڈاکٹر تھا، اس کا نام برائڈن تھا۔ کہتے ہیں اسے کپڑے اتار کے ایک پنجرے میں ڈالا گیا اور اسی حالت میں اکبر خان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کی حالت دہشت کے مارے غیر تھی۔ اکبر خان نے کہا کہ اب ہم تمہیں جنگی قیدی نہیں بلکہ سفیر کا درجہ عطا کرتے ہیں۔ پہلے اس کو پنجرے سے نکال کر شاہی خلعت پہنائی گئی اور ایک خط دیا گیا، اس تاکید کے ساتھ کہ سوائے جنرل سیل کے یہ خط کسی اور کو نہ دیا جائے، اور پھر اسے گھوڑا دے کر روانہ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر برائڈن اتنا دہشت زدہ تھا کہ وہ روانگی کے بعد مسلسل گھوڑا دوڑاتا رہا اور خوف سے مڑ مڑ کر دیکھتا رہا۔ وہ خود تو اس طویل سفر کی سختی جھیل کے بھی زندہ رہا، مگر اس کا گھوڑا مر گیا۔ سیل کے بارے میں اسے بتایا گیا کہ وہ وائسرائے سے مشورے کے لیے ہندوستان گیا ہوا ہے۔ جلال آباد سے ہندوستان تک کے طویل سفر میں اس پر کیا بیتی یہ لمبی کہانی ہے۔ بہرحال جب وہ سندھ سے گزر کے پنجاب میں داخل ہوا تو مرنے کے قریب تھا۔ ڈاکٹر برائڈن کو بہاولپور کے گرد و نواح میں کسی کسان نے دیکھ لیا جو اپنی فیملی کے ساتھ بیل گاڑی میں کہیں جا رہا تھا۔ برائڈن بے ہوش پڑا تھا اور اگر کسان کی نظر نہ پڑتی تو شاید وہ بھوک پیاس سے مر جاتا۔ کسان نے اسے اٹھا کے گاڑی میں ڈالا۔ جب پانی پی کے اسے ہوش آیا اور کچھ کھانے کو ملا تو اس نے کسان سے گزارش کی کہ وہ اسے کسی طرح جہلم کے قریب رہتاس کے قلعے میں پہنچا دے۔ جنرل سیل وہاں انگریزی فوج کے کسی دوسرے جنرل سے ملاقات میں مصروف تھا اور ان کے درمیان یہ مشورہ جاری تھا کہ افغانستان کی شرمناک، عبرتناک اور دردناک شکست کا بدلہ لینے کے لیے کتنا بڑا لشکر تشکیل دیا جائے جو ایک مقتول انگریز کے بدلے میں 10 افغانوں کو قتل کرے۔ 100 یرغمال بنائے جانے والے انگریز افسروں کے بدلے میں 1001
افغان معززین کو قیدی بنا کے لائے اور جنرل سیل کی خالص ولایتی بیوی کے بدلے میں افغان سردار کی ہر بیوی اور خاندان کی ہر عورت کو اٹھا لیا جائے۔ اب یہ صلاح مشورہ جاری تھا کہ ایک فوجی گارڈ نے اس میں مداخلت کی اور سلوٹ مار کے کہا کہ ڈاکٹر برائڈن افغانستان کے سردار اکبر خان کا انتہائی اہم پیغام لے کر آیا ہے، بھیجو اسے اندر۔ کہاں ہے وہ قلعے کے باہر بیل گاڑی میں لیٹا سر، جسے ایک انڈین دیہاتی ڈرائیو کر رہا ہے، اور برائڈن کا اصرار ہے کہ بیل گاڑی کو قلعے میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ یہ اس کی درخواست ہے۔ واٹ نان سینس! خیر، آنے دو اسے، جیسے بھی وہ آنا چاہے۔ چنانچہ وہ بیل گاڑی روہتاس کے قلعے میں داخل ہوئی جیسے جنرل سیل کو لانے والی فوجی گاڑی داخل ہوتی ہے۔ گاڑی این ملٹری ہیڈ کوارٹر کے سامنے آ کے رکی تو ڈاکٹر برائڈن نے خط کے ساتھ اس دیہاتی کو بھی پیش کیا جس نے اس کی جان بچائی تھی، اس کی تیمارداری کی اور اسے یہاں تک پہنچایا تھا۔ جنرل سیل اس دیہاتی کی خدمت گزاری سے اتنا متاثر ہوا کہ خود اس کی بیل گاڑی میں بیٹھ کے اسے قلعے کی فصیل کے باہر تک چھوڑنے گیا۔ باہر آنے کے بعد اس نے ہاتھ لہرا کے کہا، برائڈن، ہم تم سے بہت خوش ہوا، تم ڈاکٹر برائڈن کا جان بچایا۔ وہ افغانستان میں برٹش سفیر ہے، تم نے ملکہ برطانیہ کے لیے بہت بڑا خدمت سر انجام دیا۔ ابھی ہم تم کو ملکہ کی طرف سے اس کارگزاری کا انعام دے گا، بولو کیا مانگتا ہے؟ دیہاتی کے لیے فوری طور پہ فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا۔ اسے تذبذب میں مبتلا دیکھ کر جنرل نے کہا، اوکے، ابھی تم بیل گاڑی میں جاؤ، ادھر سارا زمین کوئن کا ہے، شام تک تم جتنا زمین کا راؤنڈ لگائے گا سب تمہارا انعام ہوگا۔ ناؤ گو، جب سورج غروب ہوگا ہم تم کو ادھر ملے گا۔ اب واللہ عالم ٹائم کم تھا یا طویل سفر کے بعد بیل تھک گئے تھے اور اس انعامی اسکیم والی میراتھن کے لیے پوری طرح فٹ نہیں تھے۔ یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ دیہاتی نے بیوی بچوں کو وہیں چھوڑا اور بیل گاڑی کو شام تک دوڑاتا رہا۔ سورج غروب ہوا تو وہ پھر اپنے نقطہ آغاز پر تھا جہاں جنرل سائرس کا منتظر تھا۔ وعدے کے مطابق اس نے وہ ساری زمین اس دیہاتی کے نام کر دی جس کا وہ چکر لگا کے آیا تھا۔ یہ دیہاتی ہمارے جد امجد عزت علی تھے، جن کی ہم 8ویں یا 9ویں پیڑھی میں شمار ہوتے تھے۔ عزت علی کے بیوی بچے انہی کے ساتھ تھے۔ غالباً وہ لوٹ کر اس راستے پر گئے ہی نہیں جس پر نہ جانے کہاں سے آ رہے تھے اور کہاں جا رہے تھے۔ وہ اسی جگہ آباد ہوگا جو اب موضع صد بدھائی تھا۔ عزت علی کے بعد ان کا بیٹا محفوظ علی اس جاگیر کا وارث ہوا۔ ان کے 3 بیٹے اور بھی تھے، مگر دستور کے مطابق جاگیر کی ملکیت کا حق محفوظ علی کو منتقل ہوا۔ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ عزت علی کی کتنی بیٹیاں تھیں اور وہ رخصت ہو کے کہاں گئیں۔ محفوظ علی نے جاگیر کو منظم کیا، اس کے گرد باڑ لگوائی اور قریب سے گزرنے والے دریا کنہار سے ایک چھوٹی سی نہر نکال کے زمین کے لیے پانی حاصل کیا۔ عزت علی کے بیٹوں یعنی محفوظ علی کے بھائیوں نے بھی شادیاں گرد و نواح کے عزت دار گھرانوں میں کی اور ان سب کی اولادیں بھی جاگیر میں رہیں۔ ان کی رہائش ایک بہت بڑے احاطے میں تھی جس میں سب کی ضرورت کے مطابق کمروں کا اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ 20-22 افراد پر مشتمل یہ گھرانہ بے حد خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا کہ 20ویں صدی کا آغاز ہوتے ہی خاندان کو کسی پراسرار بیماری نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ غالباً یہ بیماری طاعون تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جاگیر میں قبرستان آباد ہو گیا۔ ایک شیرخوار کے سوا کوئی نہ بچا۔ اس کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس بچے کو جب جارج ہشم کی تخت نشینی پر 1912 کے دہلی دربار میں پیش کیا گیا تو وہ 3 سال کا تھا۔ اس کی پرورش ایک ملازم اور اس کی بیوی نے کی تھی جو خود بے اولاد تھے۔ انگریز نے اس بچے کو جاگیردار تسلیم کیا اور اس کی حفاظت کی۔ یہ میرے پردادا کے بھائی قدیر احمد تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران انگریز حاکموں کی مہربانی اور قدردانی سے انہیں سپلائی کے ٹھیکے ملے تو وہ مالا مال ہو گئے، اور جنگ عظیم ختم ہوئی تو انہوں نے 20-22 افراد کی ویران رہائش گاہوں کو گرا کے ایک شاندار حویلی تعمیر کی۔ قدیر احمد کی پہلی بیوی سے 7 بیٹے تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو قدیر احمد 50 سے اوپر کے ہو گئے تھے اور ان کے بیٹے جوان ہو چکے تھے یا ہو رہے تھے۔ ایک بیٹی کی خواہش میں انہوں نے یکے بعد دیگرے 3 نکاح کیے، مگر شاید عمر کے اس دور میں وہ بے تخم ہو چکے تھے اور صاحب اولاد نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ قدیر احمد خود بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کا کوئی سوتیلا بھائی بھی ہے۔ قدیر احمد اپنی حویلی اور جاگیر پر بڑے ٹھاٹ پاٹ سے رہتے تھے اور بے حد دولت مند شمار ہوتے تھے۔ ان کے بیٹوں کو اس غیر آباد جگہ پہ رہنا پسند نہیں تھا، مگر جاگیر اور اس کی ساری آمدنی قدیر احمد کے قبضے میں تھی، اور اس کے بغیر بیٹے لاہور میں کوٹھی بنا کے رہنے اور شہری زندگی اختیار کرنے کے خواب پورے نہیں کر سکتے تھے۔ وہ زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے۔ ان کی تعلیم ایک چھوٹے سے قصبے دینہ کے مڈل اسکول تک محدود رہی تھی، چنانچہ وہ ذمہ داری کرتے رہے اور محدود سی عیاشی کرتے رہے، اس امید میں کہ جب ابا دنیا سے چلے جائیں گے تو جاگیر کو ٹھکانے لگا دیں گے، اپنے اپنے حصے کی دولت سمیٹ کر جہاں چاہیں گے آباد ہو جائیں گے۔ ان میں سے کوئی بزنس کرنا چاہتا تھا تو کوئی لندن یا امریکہ میں آباد ہونے کا خواہش مند تھا۔ ایک صبح قدیر احمد اٹھے تو دیکھا کہ ان کی حویلی کے عین مقابل باغ میں کسی درویش نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ وہ سخت افروختہ ہوئے اور ایک ملازم کو بھیجا کہ درویش کو نکال باہر کرے۔ ملازم کچھ دیر بعد ڈرا سہما واپس آیا۔ اس نے کہا، جناب، وہ کہتا ہے اس زمین کا مالک ہی مجھے یہاں سے اٹھا سکتا ہے۔ قدیر احمد خود گئے اور بڑے غصے سے کہا، بڈھے، خیریت چاہتا ہے تو اپنا بوریا بستر سمیٹ اور نکل جا یہاں سے۔
تو مالک ہے زمین کا؟ ہاں، یہ میری زمین ہے۔ درویش نے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی۔ یہ تو مٹی ہے، اور مٹی اللہ کی امانت ہے، ہمیں بھی مٹی نے بلایا ہے۔ ابے بکواس کی نا تو یہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ قدیر احمد کے چلانے کی آواز سن کر ان کے ساتوں بیٹے باہر آ گئے۔ درویش نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ تو 7 بیٹوں کا باپ ہے، 7 بار تجھے مبارک، 7 سال کا ہی کھیل ہے۔ پھر وہ سیدھا لیٹ گیا۔ قدیر احمد نے بیٹوں کو حکم دیا کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ اسے ہاتھ لگا تو وہ سرد ہو چکا تھا، یوں جیسے مرے ہوئے بھی کئی گھنٹے گزر چکے ہوں۔ قدیر احمد لرز گئے۔ شدید صدمے نے ان کے اعصاب پر بہت برا اثر ڈالا اور ان کے دماغ کو احساس جرم و گناہ کے آزار میں مبتلا کر دیا۔ درویش نے کہا تھا کہ اسے تو مٹی نے بلایا تھا، اسے وہیں دفن کر دے گا، اور قدیر احمد نے پختہ قبر بنوا کے اس کے گرد ایک احاطہ اور پھر ایک کمرہ بھی تعمیر کرا لیا۔ وہ ہر روز فاتحہ خوانی کرتے، وہیں بیٹھ کے تلاوت میں مصروف رہتے، جمعرات کو چراغ جلاتے اور نیاز بانٹتے، اللہ سے توبہ کرتے۔ لیکن درویش نے جو کچھ کہا تھا کہ سب 7 سال کا کھیل ہے، وہ گویا نوشتہ تقدیر تھا جو کہ اس نے پڑھ کے سنا دیا تھا۔ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا اچھا گبرو جوان تھا، شہ سواری کا شوقین تھا اور اکثر شکار پہ جاتا تھا۔ ایک رات قریب کے کسی گاؤں میں ہونے والے نیزہ بازی کے مقابلے میں شرکت کر کے لوٹ رہا تھا کہ نہ جانے کیسے اس کا سدھایا ہوا اور من پسند گھوڑا بدک کے بے قابو ہو گیا۔ اس کے ساتھ آنے والے ایک ملازم نے بتایا کہ وہ اصل راستے سے بھٹک گئے تھے، مگر مالک نے کہا کہ فکر کی کون سی بات ہے، دوسرا راستہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا، آدھا گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائیں گے۔ یہ سب راستہ ان کے دیکھے بھالے تھے جس پر وہ برسوں سے آباد رہے تھے۔ ملازم خاموش ہو گیا۔ اس کے کہنے کے مطابق ایک جگہ گھوڑا اچانک بے قابو ہو کے اچھلنے لگا۔ ملازم کا خیال تھا کہ جانور ہے، کوئی بدرو یا شیطانی مخلوق دیکھ لی ہے۔ ملازم نیچے گرا۔ مالک نے گھوڑے کو بہت چمکارا اور آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوا۔ پھر یک لخت گھوڑا سرپٹ بھاگا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ ملازم پیچھے دوڑا مگر وہ ان کا سراغ نہ پا سکا۔ صبح گھوڑا خود ہی گھر آ گیا تو قدیر احمد ملازمین اور مزاروں کے ساتھ جنگل کی طرف گئے تو انہیں ایک جگہ بیٹے کی اکڑی ہوئی لاش مل گئی۔ پتھر پر لگنے سے اس کا سر بھی پھٹ گیا تھا اور گردن بھی ٹوٹ گئی تھی۔ دوسرے سال اس سے چھوٹا بیٹا دریا کا نہر میں ڈوب گیا۔ یہ عام دنوں میں کسی نالے کی طرح بہتا تھا اور پانی اتنا کم ہوتا تھا کہ لوگ جوتے اتار کے اسے کہیں سے بھی عبور کر لیتے تھے۔ صرف برسات کے موسم میں اس پر کبھی کبھی تو غیانی آتی تو پانی کناروں کو چھونے لگتا، اور بعض اوقات گرد و نواح کے علاقوں میں فصلیں اور مویشی بھی ڈوب جاتے تھے۔ لیکن قدیر احمد کا بیٹا اپریل میں ایک ایسی جگہ ڈوب گیا تھا جہاں اس حادثے کا کوئی امکان ہی نہ تھا۔ وہاں سے بچے بوڑھے سبھی دریا پار کر جاتے تھے اور کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا، جس سے اندازہ ہوتا کہ تہے آپ کوئی قدم کھینچ لینے والی گہرائی بھی ہے۔ بدقسمتی سے مرنے والے کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ 1 سال اور گزر گیا۔ ایک رات ان کا تیسرا بیٹا سوتے میں کوئی آہٹ سن کے جاگا۔ اسے شک ہوا کہ باہر باڑے میں کوئی چور اپنی کارروائی میں مصروف ہے۔ آدھی رات کے وقت مرغیاں کڑکڑا رہی تھیں، پھر بکریاں بولنے لگی اور یوں لگا جیسے کچھ لوگ سرگوشی میں باتیں کر رہے ہوں۔ اس کے کان کھڑے ہوئے تو اس نے تھوڑی بہت گفتگو بھی سمجھ لی۔ پہلے کسی نے کہا، اوے پاگل تے پتر، پھر دوسرا بولا، جلدی کرو۔ اس نے دانت پیس کے گالی بھی بکی۔ قدیر احمد کا بیٹا بستر سے نکلا اور اپنی شکاری بندوق کے ساتھ باہر لپکا۔ جب اس نے دروازہ کھول کے چوروں کو للکارا تو گھر میں سبھی بیدار ہو گئے۔ چور جو گھوڑے چرانے آئے تھے فرار ہو گئے۔ قدیر احمد کا بیٹا ان کے پیچھے دوڑا۔ اس نے ایک فائر سے ایک ملزم کو گرا دیا۔ قدیر احمد اسے روکتے رہے کیونکہ نقصان تو کوئی نہیں ہوا تھا، تو خطرہ ہے پریشانی بول لینے کی کیا ضرورت ہے۔ کچھ دیر بعد دوسرے فائر کی آواز آئی تو وہ سمجھے کہ بیٹے نے دوسرے چور کو بھی نشانہ بنا لیا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ بھاگنے والے دوسرے چوروں نے تعاقب کرنے والے کو روک دیا تھا۔ جاتے وقت وہ اپنے زخمی ساتھی کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ بعد میں وہ زخمی مر گیا اور ناکام چور بھی پکڑ لیے گئے۔ ان پر چوری، ڈکیتی اور قتل کے مقدمات بھی چلے اور 2 کو پھانسی بھی ہوئی، مگر قدیر احمد نے تیسرے سال اپنا تیسرا بیٹا گنوا دیا تو وہ تقریباً پاگل ہو گئے۔ فقیر کی بددعا نے فرشتہ اجل کا روپ دھار لیا تھا اور وہ ان کے بیٹوں کے تعاقب میں تھی۔ اسی ترتیب سے انہیں دوسری دنیا میں بھیج رہی تھی جس ترتیب سے وہ اس دنیا میں آئے تھے۔ وہ فقیر کے مزار پہ سر پٹکتے رہے، روتے رہے اور معافیاں مانگتے رہے، مگر ایک نحس انجام سے بچنے کی سبیل نہ کر پائے۔ چوتھا بیٹا یوں گیا کہ ایک رات اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ وہ اسے گاڑی میں ڈال کے جہلم لے جا رہے تھے کہ آدھے راستے میں گاڑی بند ہو گئی۔ اچانک ان کی نظر فیول میٹر پر گئی تو پتہ چلا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ تمام گاڑیوں کے ٹینک عام طور پر فل رہتے تھے اور اضافی پیٹرول کا ایک ڈرم کبھی خالی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ پیٹرول پمپ اس جگہ سے 32 میل دور تھا۔ جب قدیر احمد نے نیچے اتر کے دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ پچھلے حصے کی ڈکی سے شروع ہو کے آگے انجن تک جانے والی فیول کی پائپ لائن ٹوٹ گئی ہے۔ غالباً نیچے سے کوئی پتھر اچھل کر فلور سے ٹکرایا تھا۔ رات کے وقت سڑک پر کسی دوسری گاڑی کی آمد کا امکان بھی نہ تھا۔ قدیر احمد کے بیٹے کے اپینڈکس پھٹ گئے اور صبح تک وہ اس کی لاش لیے ویران راستے پر بیٹھے رہے۔
5واں بیٹا GT روڈ پر اپنی گاڑی میں سفر کر رہا تھا. اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا جسے لاہور جانا تھا. اس نے دوست سے کہا کہ وہ گاڑی لے جائیں ورنہ اس جگہ راولپنڈی سے آنے والی کسی بس میں سے جگہ نہیں ملے گی. وہ خود کسی کرائے کی گاڑی میں دینا سے گھر چلا جائے گا. دوست نے بہت کہا کہ وہ 1-1.5 گھنٹے میں اسے گھر چھوڑ کے بھی اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے، مگر اس نے دوست کی نہ مانی اور کہا کہ میری فکر مت کرو، میں پیدل بھی جا سکتا ہوں. دوست کے جانے کے بعد وہ سڑک عبور کر کے اس جگہ آ گیا جہاں سے مین روڈ سے آنے والی گاڑیاں روہتاس جانے والی چھوٹی سڑک پر مڑ جاتی تھیں. اس کا خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی سوزوکی ویگن یا کاروں سے لفٹ دے کر حویلی تک پہنچا دے گی. وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، علاقے کے بیشتر لوگ اسے پہچانتے تھے. ابھی اسے وہاں کھڑے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ لاہور کی طرف سے آنے والی ویگن نے مڑنے کا اشارہ دیا. ڈرائیور نے اسے دیکھ کے بریک بھی لگائے، مگر اچانک گاڑی کا ٹائر راڈ کھل گیا اور گاڑی بے قابو ہو کے قدیر احمد کے بیٹے پہ چڑھ گئی. چھٹا بیٹا بیمار ہوا تو قدیر احمد اسے لے کر لاہور دوڑے. اسے کوئی خاص بیماری نہیں تھی. ایک بہت اچھی شہرت رکھنے والے اور VIP اسپتال کے ڈاکٹر نے انہیں تسلی دی کہ اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے، معمولی سے موسمی بخار ہی ہے جو کل تک اتر جائے گا. لیکن اس رات نرس نے اسے کسی دوسرے مریض کا انجیکشن لگا دیا. نرس پرانی اور تجربہ کار تھی. تحقیق میں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آخر انجیکشن کیسے بدل گئے تھے. وہ انجیکشن بھی خطرناک قسم کا نہیں تھا، عام پینسلین اینٹی بایوٹک کا انجیکشن تھا. مگر یہ بات اس کے مرنے کے بعد معلوم ہوئی کہ قدیر احمد کے بیٹے کو پینسلین سے شدید الرجی تھی. قدیر احمد کی حالت اب عجیب ہو گئی. وہ نفسیاتی مریض تو بہت پہلے سے تھے، اب ان پر ڈپریشن اور پاگل پن کے دورے بھی پڑنے لگے. جب وہ ہوش میں ہوتے تو درویش کی قبر پر بیٹھے روتے رہتے اور اس کے پیروں کی طرف ایک قطار میں بنی ہوئی 6 قبروں کو گھورتے رہتے. ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی. خوف نے ان کے ذہن کو مکڑی کے جالے کی طرح جکڑ رکھا تھا. انہیں تصور میں یا خواب میں 7ویں بیٹے کی موت کے مناظر دکھائی دیتے تو وہ چیخ مار کے بھاگتے تھے. اسی کیفیت میں وہ ایک بار سیڑھیوں سے گر گیا اور دوسری بار دیوار سے ٹکرائے. پھر نہ جانے کس نے انہیں ایک راہ سجائی کہ 7ویں بچے کو وہ اس حویلی کے آصف سے نکال کے کہیں دور بھیج دیں، اتنی دور کہ وہ فقیر کی بددعا سے محفوظ ہو جائے. یہ مشورہ دینے والے کا پاگل پن تھا. اپنی موت سے بچ کے کوئی کہاں جا سکتا ہے. قدیر احمد نے آخری بیٹے کو لندن بھیجنے کا فیصلہ کیا. فلائٹ رات کے وقت روانہ ہوئی. وہ ایئرپورٹ سے لوٹے تو کچھ بے چین تھے. انہیں وہ سکون حاصل نہیں ہوا جس کی توقع تھی. وہ سونے کے لیے لیٹے تو کروٹیں بدلتے رہے. تیسرے دن اس بے چینی کا سبب اخباری خبر کی صورت میں ان کے سامنے آ گیا. فرشتہ اجل نے انہیں مطلع کیا کہ جس جہاز پر ان کا بیٹا موت سے دور بھاگ رہا تھا وہ سمندر میں گر گیا. بس اس کے بعد قدیر احمد کا دماغ الٹ گیا. انہوں نے بندوق نکالی، باری باری تینوں بیویوں کو گولی مار کے ایک کنویں میں ڈالا، پھر کنویں کی منڈیر پر منہ پھیر کے بیٹھ گئے. بندوق کو پیر سے پکڑ کے انہوں نے نال اپنے منہ سے لگائی اور انگوٹھے سے گھوڑا دبا دیا. دھماکہ ہوتے ہی وہ پلٹ کر کنویں میں غائب ہو گئے. اس کے بعد ایک طویل عرصے تک اس آصف زدہ حویلی اور اس کے ملحقہ جاگیر کا کوئی والی وارث نہ تھا. وہ جگہ تو فقیر کی 7 مبارکبادوں کے بعد 7 بدھائی پہلے ہی مشہور ہو گئی تھی. اس فقیر کی قبر رفتہ رفتہ زیارت گاہ بن گئی. گرد و نواح کے کچھ لوگ حقائق سے باخبر تھے، باقی محض عقیدت میں چراغ جلاتے رہے. پھر کسی نے وہاں جمعرات کو محفل سما کی ابتدا کی اور قوال آئے تو ہر جمعرات کو صوفیانہ کلام پر جھومنے والے بھی چلے آئے اور چادر چڑھانے والے بھی. پھر اچانک ایک شخص کفیل احمد نمودار ہوا. اس نے عدالت میں حق ملکیت کا دعویٰ دائر کیا اور بتایا کہ قدیر احمد کے والد محفوظ علی نے 1 نہیں 2 شادیاں کی تھیں، مگر ان کی شادی خفیہ طور پر اپنی ہی ایک ملازمہ مبارک بیگم سے ہوئی تھی. اپنے والد کے ڈر اور کچھ خاندانی بیوی کے خوف سے انہوں نے دوسری بیگم کو حویلی میں نہیں رکھا. وہ لاہور میں ہی رہی اور اس نے شوہر سے کیے ہوئے حلفیہ وعدے کو مرتے دم تک نبھائے کہ اس راز کو وہ ہمیشہ اپنے سینے میں دفن رکھے گی. اس نے ثابت کیا کہ وہ بھی محفوظ علی کا بیٹا ہے اور قدیر احمد کا سوتیلا بھائی ہے. محفوظ علی کا سارا خاندان تعاون کے مرض میں ختم ہو گیا تھا، مگر مبارک بیگم لاہور میں ہونے کی وجہ سے بچ گئی تھی. کفیل احمد اس خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا. اپنی زندگی میں ماں نے اسے کبھی باپ کا نام نہیں بتایا تھا، مگر اس کی موت کے بعد جب کفیل احمد نے صندوق کو کھولا جو ہمیشہ اس کی ماں مبارک بیگم کی تحویل میں اور مقفل رہتا تھا، تو اس میں سے بہت سے دستاویزی ثبوت برآمد ہوئے جن سے اس کو معلوم ہوا کہ وہ قدیر احمد کا بیٹا ہے. کفیل احمد نے سارے ثبوت عدالت کے سامنے رکھے تو شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی اور 7 بدھائی کی حویلی اور جاگیر پر اس کا حق ملکیت تسلیم کر لیا گیا. تاہم کفیل احمد نے عدالت میں حلف اٹھانے کے باوجود جھوٹ بولا تھا. وہ مبارک بیگم کے وطن سے محفوظ علی کا اکلوتا بیٹا نہیں تھا. پہلا بیٹا عزیز احمد تھا. یہ میرے دادا تھے. ان کی پیدائش 12 اپریل 1912 کی تھی. پہلی بیوی کے وطن سے پیدا ہونے والے قدیر احمد صرف 7 دن چھوٹے تھے اور 19 اپریل کو پیدا ہوئے تھے. گویا قدیر احمد میرے سوتیلے دادا تھے. کفیل احمد کی پیدائش 7 سال بعد کی تھی. وہ مبارک بیگم کا اکلوتا بیٹا نہیں، دوسرا بیٹا تھا. لیکن عدالت میں اس کے بیان کی صداقت کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ تھا. قانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے اخباروں میں اشتہار ضرور شائع کیا گیا کہ 7 بدھائی کی جاگیر کی ملکیت کے مقدمے میں کوئی معترض ہے تو سامنے آئے.
جب دوسرا کوئی دعوے دار سامنے نہیں آیا تو کفیل احمد کو ہی واحد وارث قرار دیتے ہوئے ساری جاگیر اور حویلی اس کی ملکیت قرار دے دی گئی۔ دراصل کفیل احمد کے بڑے بھائی یعنی میرے دادا تلاش ماشق میں دہلی چلے گئے تھے۔ بعد میں حالات ایسے بنے کہ وہاں ریلوے میں ملازمت ملی اور وہ ایک شہر سے دوسرے شہر شفٹ ہوتے رہے۔ اسی دوران ایک حادثہ پیش آ گیا۔ یہ میرے دادا عزیز احمد کا دادی جان سے عشق تھا، جس کا احوال دادی نے مختلف مواقع پر آہیں بھر بھر کے الگ الگ حوالوں سے سنایا تھا۔ کسی بھی موقع پر وہ دادا کو یاد کر کے کوئی واقعہ سنا دیتی تھی، پھر ہم کریتے تو کچھ خفا ہوتی، کچھ خوش، اور بلاخر شرماتے شرماتے بہت کچھ بتا دیتی۔ ان سب کو جوڑ کے ہم نے 70 سال پہلے دست قدرت کے ہاتھوں لکھی جانے والی دادا دادی کی داستان عشق مرتب کر لی تھی۔ واقعات کے مطابق دادا عزیز احمد بسلسلہ ملازمت دہلی سے لکھنؤ یا شاید لکھنؤ سے دہلی جا رہے تھے۔ کسی اسٹیشن پر انہوں نے پلیٹ فارم کی دوسری طرف کھڑی ہوئی ٹرین کے زنانہ ڈبے کی کھڑکی میں دادی کے حسن بے مثال کا جلوہ بے حجاب دیکھ لیا۔ وہ برقعے کا نقاب اٹھا کے ڈول ہاتھ میں تھامے کسی قلی کو یا ریلوے کے ملازم کو متوجہ کرنا چاہتی تھی کہ انہیں پینے کے لیے پانی لا دیں، مگر ہڑبڑ میں کوئی ان کی نہیں سن رہا تھا کیونکہ اسٹاپ بہت مختصر تھا۔ اس مختصر سے وقت میں دادا نے ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا۔ انہوں نے دادی سے ڈول لیا بلکہ چھینا، انہیں پانی لا کے دیا اور پھر اپنی ٹرین چھوڑ کے اس ٹرین میں سوار ہو گئے جو مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے سامان پر بھی لعنت بھیج دی۔ وہ ادھر چلے گئے جدھر دل لے گیا۔ اس عشق کی تصویر میں زندگی کے انگنت واقعات آتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ دادا نے بالآخر دادی کو پا لیا، مگر اس جرم عاشقی کی پاداش میں ماں نے انہیں لکھ دیا کہ اب وہ مرتے دم تک ان کی صورت نہیں دیکھیں گی، کیونکہ روایتی انداز میں انہوں نے دادا کی نسبت کہیں طے کر رکھی تھی۔ بیٹے کی اس حرکت نے ان کو بدعہدی کا مجرم بنا دیا۔ رشتہ مانگ کے اور زبان دے کے کسی وجہ کے بغیر پھر جانا اس عہد میں ایک ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا، اور ایسا کرنے والا معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ یوں دادا اپنے خاندان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ وہ کبھی لوٹ کے گھر نہیں گئے اور ان کی اپنے بھائی کفیل احمد اور ماں مبارک بیگم سے ملاقات نہ ہوئی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جب تقسیم ہو گئی اور پاکستان بن گیا تو عزیز احمد لوٹ کے لاہور آئے۔ انہیں معلوم تھا کہ اسی شہر میں کہیں ان کا چھوٹا بھائی ہوگا اور ممکن ہے ان کی ماں بھی مل جائے، گو اس کا امکان بہت کم تھا۔ یہ بات مجھے خود دادی جان نے بتائی تھی کہ ان کے شوہر عزیز احمد نے اپنے گمشدہ بھائی اور لاپتہ ماں کا سراغ لگانے کی کتنی کوشش کی تھی۔ 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ عشق ایک داستان ماضی بن گیا تھا جس نے انہیں سب سے چھڑا دیا تھا۔ اب رشتوں کی خلش ایک آزار بن رہی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کفیل احمد کی نظر سے بھی کوئی اشتہار گزرا ہو، مگر وہ بڑے بھائی سے ملتا تو جائیداد کی خاطر بولے جانے والا جھوٹ اس کا جرم بن جاتا۔ شاید اسے دھوکہ دہی اور غلط بیانی کے جرم میں جیل کی ہوا بھی کھانا پڑتی۔ وہ تن تنہا صد بدھائی کی حویلی اور جاگیر کا مالک بنا بیٹھا تھا۔ اس نے دانستہ و عمدن تمام اشتہارات کو نظر انداز کیا ہوگا۔ عزیز احمد بھی کچھ عرصے بعد مایوس ہو گئے اور انہوں نے تلاش ترک کر دی۔ کفیل احمد لاولد رہا۔ اولاد کے لیے اس نے یکے بعد دیگرے 4 شادیاں کی، مگر کسی نے اس کو ایک وارث بھی نہ دیا۔ اس نے باری باری سب کو بانجھ ہونے کے جرم میں طلاق کا پروانہ تھمایا اور رخصت کر دیا۔ آخری بیوی سے مایوس ہونے کے بعد اسے یقین آ گیا کہ وہ مشرط عزدی سے نہیں لڑ سکتا۔ اس کی عمر بھی 60 سال سے زائد ہو چکی تھی۔ ممکن ہے اس وقت تک کسی نے اس کو یہ بھی سمجھا دیا ہو کہ بانجھ اس کی کوئی بیوی نہیں تھی بلکہ وہ خود تھا۔ اس نے 5ویں شادی نہیں کی اور اتنی بڑی جاگیر کی ملکیت حاصل کر کے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس میں اتنی صلاحیت بھی نہ تھی کہ اس کی دیکھ بھال کر سکتا اور جاگیر کے انتظام کو چلاتا۔ سکندر کی طرح وہ بھی جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ صد بدائی کی حویلی اور جاگیر ایک بار پھر لاوارث ہو گئی۔ لیکن یہ وراثت کی اس کہانی کا ڈراپ سین نہیں تھا۔ واقعات نے ایک نیا موڑ لیا۔ جاگیر کا ایک ایسا وارث سامنے آ گیا جس کے بارے میں فرض کر لیا گیا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ یہ قدیر احمد کا سب سے چھوٹا یعنی 7واں بیٹا تھا، جس کو فقیر کی بددعا سے بچانے کے لیے جہاز پر سوار کرا کے 7 سمندر پار بھیج دیا گیا تھا۔ جہاز کے کریش ہونے کی اطلاع درست تھی۔ فلائٹ پر 170 مسافر اور بقیہ عملے کے ارکان تھے۔ زیادہ تر مسافروں کی شناخت ہو گئی تھی، تاہم ایک خاصی بڑی تعداد ان کی تھی جن کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ تحقیقات کرنے والوں نے بڑی محنت سے مرنے والوں کی فہرست مرتب کی۔ ان کے یقین کے مطابق کوئی زندہ نہیں بچا تھا، لیکن یہ یقین غلط تھا۔ نہ جانے اسے کیا کہا جائے۔ شاید قدیر احمد کی سزا پوری ہو گئی تھی اس لیے کہ اس کی زندگی پوری ہو گئی تھی۔ کریش کی اطلاع ملتے اس نے خودکشی کر لی۔ شاید اس کے ساتھ ہی فقیر کی بددعا نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ ممکن ہے وہ خودکشی نہ کرتا تو اس کا آخری بیٹا بھی ہلاک ہو جاتا، مگر اس کی موت کے وقت وہ زندہ تھا، اور قدرت کے معاملات کو بھلا کس نے سمجھا ہے؟ یہ ایک معجزہ تھا کہ وہ زندہ رہا، زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں ایک تختے پر تیرتا رہا اور بچ گیا۔ اس کا نام عقیل احمد تھا۔ بہت مدت گزر جانے کے بعد اس نے حق ملکیت کا ایک اور مقدمہ دائر کیا تھا۔ وہ مقدمہ جیت گیا اور اس نے یہ حویلی اور جاگیر میرے نام کر دی تھی۔
ایپیسوڈ 10۔ سد بدھائی کی حویلی اور جاگیر کے بارے میں اس تاریخی دستاویزات کو پڑھ کے میرا دماغ چکرا گیا۔ جب میں نے اس فائل کو ختم کیا تو صبح کے 3:30 بج رہے تھے۔ صبح تو ابھی دور تھی اور میرے آس پاس آدھی رات کے ماحول کا سکوت طاری تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے تاریخ نہیں پڑھی بلکہ کوئی تاریخی ناول پڑھ لیا ہے۔ میری نیند اڑ گئی تھی۔ تاریخ کے ان ڈرامائی واقعات سے آگاہی کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میں نے کوئی ہارر فلم دیکھی ہو اور مجھ پر ایک نامعلوم خوف سوار ہو گیا۔ خاندانوں کو اجاڑنے اور بنانے والی اس نحوست زدہ حویلی اور جاگیر کا مالک اب میں تھا۔ مجھ سے پہلے جو کچھ قدیر احمد کے ساتھ ہوا وہ لرزہ خیز تھا۔ اس درویش کی قبر کے نیچے اس کی بددعا کے سارے کشتگان آج بھی 6 قبروں میں موجود ہوں گے۔ ان کے ڈھانچے جو حویلی کے مالک تھے ایک فقیر کے ڈھانچے کے قدموں میں پڑے تھے۔ کیا وہ کنواں آج بھی ہوگا جس کے زرخیزی دینے والے اور پھول کھلانے والے شفاف پانی میں حویلی کے مالکوں کی خونی لاشیں گری تھیں؟ میں نے کچن میں کافی کے لیے الیکٹرک کیٹل کا پلگ لگاتے ہوئے سوچا۔ کتنی خواری اٹھا کے اور کتنے حلفیہ جھوٹ بول کے کفیل احمد نے اس حویلی اور جاگیر کا حق کی ملکیت حاصل کیا تھا، مگر یہ حق کتنے دن رہا؟ اسے تو ایک وارث تک نصیب نہ ہوا، اور آج اگر وقت کے ہاتھوں نے وراثت اور ملکیت کا پانسا میرے حق میں پلٹ دیا ہے تو کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ مجھے تو ڈرنا چاہیے۔ واپس اپنے کمرے میں آ کے کافی پیتے ہوئے مجھے اپنے خاندان کی تاریخ میں اپنی یاد کا ایک صفحہ جوڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی جو آج سے پہلے ایسے ہی تھا جیسے کسی کتاب سے نکلا ہوا ورق۔ یہ میری زندگی کا ایک انوکھا اور کسی حد تک پراسرار تجربہ تھا جس کو میں کسی حوالے سے بھی نہیں سمجھ پایا تھا، مگر اب سارے حوالے مکمل تھے۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ سد بدھائی کی حویلی اور جاگیر کے آخری وارث سے لندن میں میری ملاقات ہو چکی تھی۔ اتفاقات کے کچھ سلسلے بالکل فلمی اور ناقابل یقین ضرور ہوتے ہیں، مگر ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا، خصوصاً اس لیے کہ قدرت اپنے قبضہ اختیار میں سب کچھ رکھتی ہے۔ 2 سال پہلے ہونے والی ملاقات بھی ایسی ہی تھی۔ میں عقیل احمد سے مل چکا تھا، لیکن مجھے آج تک اس کی غرض و غایت کا علم نہ تھا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، یہ بھی نہیں کہ رشتے میں وہ میرا دادا ہی تھا، لیکن سگا نہیں، کیونکہ وہ میرے دادا کا سوتیلا بھائی تھا جسے جہاز کے کریش میں مرحوم مان لیا گیا تھا۔ مجھے لندن میں اپنی ملازمت کا آغاز کیے 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک دن میرے ٹیلی فون کی بیل بجی۔ ہیلو کے جواب میں کسی نے کہا، رفیق صاحب، عبد القیوم بول رہا ہوں، میری لیگل فرم لندن میں غیر قانونی تارکین وطن کے معاملات سے ڈیل کرتی ہے۔ فرمائیے۔ میں تو یہاں 100% قانونی طریقے سے آیا ہوں، 4 سال سے امریکہ میں تھا۔ معلوم ہے مجھے، کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں؟ بالکل مل سکتے ہیں، لیکن یہ تو بتا دیجئے کہ اس سلسلے میں مجھے نہ تو سیاسی پناہ کا مسئلہ ہے نہ حصول شہریت کا۔ معاملہ کچھ اور ہے، جب ملوں گا تب عرض کروں گا۔ آپ اس وقت فارغ ہیں کیا؟ فارغ ہو جاؤں گا آدھے پون گھنٹے میں۔ ٹھیک ہے، میں حاضر ہوتا ہوں۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ آ گیا۔ اس نے مجھے اپنا کارڈ دیا۔ ہم صرف پاکستانیوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے تمام قانونی اور غیر قانونی مقدمات کی پیروی کرتے مجھے 10 سال ہو گئے۔ میری فرم میں میرے ساتھ کام کرنے والے بھی سبھی پاکستانی ہیں۔ میں نے اخلاقاً کہا، خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ آپ فرمائیے، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم کسی جگہ بیٹھ کے ایک کپ کافی پیتے ہوئے بات کریں؟ وہ بولا تو میں اسے ایک ریسٹورینٹ میں لے گیا۔ آپ نے میرے تجسس کو بڑھا دیا، میں مزید سسپنس برداشت نہیں کر سکتا۔ مسٹر رفیق، کیا آپ کسی عقیل احمد کو جانتے ہیں؟ یہ کون صاحب ہے؟ وہ ایک خاصا عمر رسیدہ اور مفلوج شخص ہے۔ تقریباً 50 سال پہلے لندن آنے والے ایک جہاز کے کریش میں وہ ذہنی طور پر بھی ناکارہ ہو گیا تھا اور 40 سال زیر علاج رہا۔ 40 سال؟ جی، 40 سال۔ حادثے کے بعد دماغ کی چوٹ سے اس کی یادداشت متاثر ہوئی تھی، وہ اپنا نام تک نہیں بتا سکتا تھا۔ جہاز سمندر میں گرا تھا اور یہ شخص بے ہوشی کی کیفیت میں 3 دن تک ایک تختے پر پڑا رہا۔ اب یہ قدرت کے کھیل ہیں، لیٹے لیٹے وہ تختہ بہت دور چلا گیا اور اسے کسی بحری جہاز کے عملے نے نکال لیا۔ ڈاکٹر اس کی جسمانی یا ذہنی صحتیابی کے بارے میں 1% بھی پر امید نہ تھے، لیکن انہوں نے علاج جاری رکھا۔ یہاں لندن میں ایک رفاہی ادارہ ہے، اسے چند دولت مند خاندانوں کا مالی تعاون حاصل ہے۔ ایک فیملی نے اس کی ساری ذمہ داری قبول کی اور علاج چلتا رہا، ورنہ اس کے اخراجات بہت زیادہ تھے۔ تقریباً 35 سال بعد اس کی یادداشت اچانک بحال ہو گئی، کسی وجہ کے بغیر۔ ڈاکٹر تسلیم کرنے کہ یہ دوا یا علاج کا کمال نہیں تھا۔ ویری گڈ، لیکن آپ یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ مجھ سے؟ کیوں قیوم صاحب؟ پہلی بات تو یہ کہ میرے موکل نے مجھے منع کیا ہے کہ میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں، اور ویسے بھی اس پیشے کی اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ میں اس کی مرضی جانے بغیر کوئی راز افشا نہ کروں، اور میں وجہ جانے بغیر اس سے ملنے سے انکار کر دوں پھر کیا؟ اس میں زبردستی کون کر سکتا ہے؟ میں اسے بتا دوں گا، لیکن کیا؟
وہ ایک بہت بوڑھا، بیمار اور تنہا آدمی ہے۔ اس نے اپنی ساری زندگی ایک زندہ لاش کی طرح گزاری ہے۔ اب بھی وہ ویل چیئر پر ہی پڑا رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے وقت میں سے 2 گھنٹے نکال کر اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو میرے نزدیک ایک نیکی ہوگی۔ یہاں بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں باقاعدگی سے اولڈ ہومز میں جاتے رہتے ہیں، لوگوں کی تنہائی دور کرتے ہیں جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہے یا انہیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ وقت ملا تو میں بھی ایسے ہی کروں گا مسٹر قیوم۔ ابھی تو سوال یہ ہے کہ اس بوڑھے معذور کا کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ عقیل احمد۔ جب آپ اس سے ملیں تو ممکن ہے وہ آپ کو خود بتا دیں کہ وہ کیوں ملنا چاہتا تھا آپ سے۔ مجھے تو اس نے جھڑک دیا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھو، اس لڑکے سے رابطہ کرو اور کہہ دو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ سوچ کے کہا، اوکے، کب چلنا ہوگا مجھے آپ کے موکل کے پاس؟ اس نے گھڑی دیکھی، یہ تو آپ کی فرصت پر منحصر ہے۔ اگر وقت ہے اور ابھی کوئی کام نہیں ہے تو ابھی جا سکتے ہیں ہم۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ جلدی ہی تو ہے رفیق صاحب، یو سی وہ اپنا ٹائم گزار چکا ہے، اب موت کی دہلیز پہ کھڑا ہے، کیا پتا کب کراس کر جائے، پھر تاخیر سے کہاں سے؟ ویسے تو ظاہر ہے آپ کی مرضی۔ اوکے، چلتا ہوں میں۔ معاملہ پراسرار تھا، چنانچہ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس سے نمٹ لیا جائے تو بہتر ہے۔ عبدالقیوم نے، جس کا اصرار تھا کہ میں اسے بٹ صاحب کہوں، مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ لندن کی ٹریفک میں دو گاڑیوں کا ایک ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی گاڑی چھوڑ دیں، میں آپ کو واپسی میں ڈراپ کر دوں گا۔ نو پرابلم، میں ٹیکسی لے لوں گا واپسی میں۔ گاڑی لندن کی مصروف شاہراہوں سے گزرتی جنوبی علاقے کی طرف چلتی چلی گئی۔ تقریباً 1.25 گھنٹے بعد ہم مضافات کے ایک پرسکون علاقے میں پہنچ گئے۔ گاڑی سرسبز درختوں سے گھری ہوئی 2 منزلہ عمارت کے احاطے میں داخل ہوئی جو لندن کے مخصوص انداز میں سرخ اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اور اس کے دروازے کھڑکیاں چمکتے ہوئے سفید تھے۔ گاڑی کے آخری حصے میں پارک کر کے ہم لوٹے تو مجھے دونوں طرف ہرے بھرے گھاس کے تختے نظر آئے جن کے گرد رنگین پھولوں کی جھالریں سی تھیں، درمیان میں فوارے چل رہے تھے۔ لمبائی کے رخ بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ سفید پتھر کی بینچیں رکھی تھیں، درمیان میں سفید روغن والی لکڑی کی آرام دہ کرسیاں پڑی تھیں۔ 5 مرد اور 7 بوڑھی عورتیں مختلف جگہ چپ چاپ اور ساکت بیٹھے خلاؤں میں گھور رہے تھے۔ وہ آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ بٹ صاحب نے مجھے کوریڈور سے ایک دروازہ دکھایا اور بولا، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ وہ واپس لوٹ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اپنے عین مقابل ایک ویل چیئر پر شخص کو بیٹھا پایا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 80 سال سے زائد ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کے سر اور بھووں کے بال بالکل سفید تھے۔ وہ دبلا پتلا تھا اور ویل چیئر پر بالکل ساکت بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھیں بہت بے چین تھیں۔ وہ چشمہ نہیں لگاتا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی اور چہرے کے سخت نقوش میں مسکراہٹ کی نرمی آ گئی۔ السلام علیکم، میں رفیق احمد ہوں۔ اس نے ریموٹ سے ٹی وی آف کیا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا تھا۔ پوچھو کیسے؟ کیسے؟ تمہاری ناک سے، بالوں کے اور آنکھوں کے رنگ سے۔ آؤ، آگے آ کر میرے پاس بیٹھو۔ اس نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ آپ کے لائر عبدالقیوم بٹ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ تم رشید احمد کے بیٹے ہو اور عزیز احمد کے پوتے، رائٹ؟ جی، لیکن آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ کیا میرے بارے میں تم نے ان سے کچھ نہیں سنا؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کسی نے آپ کو ذکر کیا ہو۔ عقیل احمد کا نام میں نے کسی سے نہیں سنا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، مبارک بیگم کا نام تو یقیناً نہیں سنا ہوگا۔ کون تھی وہ؟ ایک مبارک بیگم نے تو فلم دائرہ کے گانے گائے تھے نا۔ او شٹ اپ، وہ تمہارے دادا عزیز احمد کی والدہ تھی، تمہاری پردادی۔ میری پردادی کے بارے میں آپ کیسے جانتے ہیں؟ قدیر احمد تمہارے پردادا تھے، انہوں نے 2 شادیاں کی تھی، تم پہلی بیوی کی اولاد سے ہو۔ تمہارے پردادا کے والد تھے محفوظ علی اور دادا عزت علی۔ میرا ایک سوتیلا بھائی تھا، کفیل احمد۔ وہ جیسے اپنے آپ سے بولتا چلا گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ سب نام میرے لیے اجنبی ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں بھی دنیا اتنی بدل گئی ہے۔ یہاں کی بات الگ ہے، یہاں سب بھانمتی کے کنبے ہیں، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ بھانمتی نے کنبا جوڑا، پھر اینٹ کہیں گئی، روڑا کہیں گیا، کسی کو کسی کا پتہ نہیں، نہ بچوں کو غرض کی ماں کون تھی اور باپ کون تھا، پھر آگے کی کون بتائے کہ دادا کون تھا، دادی کون تھی۔ پہلے تو سب بڑے ہی بتاتے تھے، اب کیا بڑوں کے پاس بھی وقت نہیں وہاں؟ خود بخود تو بچے کچھ جان نہیں سکتے، لوگ ماضی سے کٹ گئے ہیں۔ سر، آپ نے مجھے سخت تجسس میں مبتلا کر دیا ہے، آخر آپ کا میری فیملی سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور پلکیں جھپکائے بغیر مجھے دیکھتا رہا۔ ممکن ہے تمہاری قوت مشاہدہ بھی تمہاری مدد نہ کرے۔ سر کے بال بالکل سفید ہو گئے ہیں اور آنکھیں بھی میلی ہو گئی ہیں، لیکن ایک دن تمہیں معلوم ہو جائے گا۔
ابھی تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ. تم یہاں ایک بزنس فارم میں کنسلٹنٹ ہو، رائٹ؟ جی. تم نے امریکہ سے MBA کیا تھا، پھر جاب کے لیے لنڈن کیوں آ گئے؟ مجھے امریکہ پسند نہیں تھا. تمہیں پاکستان پسند ہے یا برطانیہ؟ پاکستان تو میرا وطن ہے، دنیا کا کوئی ملک اس جیسا نہیں ہو سکتا. میں نے سنا ہے کہ آج کل تمہاری عمر کے نوجوان بڑی منافقت کرتے ہیں، بات ایسی کرتے ہیں لیکن بھاگتے ہیں امریکہ کی طرف، آسٹریلیا اور کینیڈا کی طرف. کیا تم بھی ایسے ہی ہو؟ سر، میں نے مجبوری میں جلا وطنی اختیار کی تھی. یعنی تم واپس جانا چاہتے ہو؟ جی، اگر وہاں مجھے ایک اچھے مستقبل کی ضمانت حاصل ہو، محفوظ بھی اور خوشحال بھی. یہاں سب ہے، پھر تم اپنے والدین کو یہاں کیوں نہیں بلا لیتے؟ وہ کبھی نہیں آئیں گے، یہاں نہیں رہ سکتے وہ. تم رہ سکتے ہو. نہیں، میں بھی نہیں رہوں گا. جیسے ہی مجھے موقع ملا میں پاکستان چلا جاؤں گا. کیا اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے بطور خاص مجھے ملاقات کے لیے کیوں طلب کیا تھا، اور آپ میرے بارے میں اتنی معلومات کیسے رکھتے ہیں؟ اس نے گھڑی دیکھی. معلومات حاصل کی ہے میں نے، ورنہ میں تو دنیا سے بالکل کٹ گیا تھا. بٹ صاحب نے بتایا مجھے کہ آپ 35 سال تک خود فراموش رہے. 37 سال. اس نے تمہارے بارے میں بڑی اچھی رپورٹ دی تھی. بس ایک بار میں دیکھنا چاہتا تھا تمہیں. لیکن کیوں؟ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا. ہو سکتا ہے میں تمہیں کو تحفہ دوں. اب تم جا سکتے ہو. میرے کھانے کا وقت ہو گیا ہے. میں جلدی کھانا کھاتا ہوں اور جلدی سو جاتا ہوں. گاڈ بلیس یو. میرا مطلب ہے خدا حافظ. اب میرے پاس چارہ نہ تھا کہ میں رخصت لے لوں. عقیل احمد نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا کہ اسے مجھ سے کیا دلچسپی تھی اور وہ میری فیملی کے بارے میں اتنی معلومات کیسے رکھتا تھا. جب میں باہر آیا تو مجھے بٹ صاحب کی گاڑی نظر نہ آئی. میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک ملازم میرے قریب آیا. اگر آپ مسٹر بٹ کو تلاش کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اطلاع کہ وہ چلے گئے ہیں. لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں. سب بدتمیزی کی بات ہے یہ تو. اس کو گھر سے کال آ گئی تھی. اس کی بیوی کو ایمرجنسی تھی. اس نے کہا کہ آپ سے معذرت کر لوں. ملازم فرض پورا کر کے چلا گیا. اس کے بعد اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ میں نے دوبارہ قیوم بٹ کو فون کیا مگر وہ ملا نہیں. پھر ایک دن اتفاق سے وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے نظر آیا تو میں نے اسے روک لیا. میرے ہر سوال کے جواب میں اس نے وہی کہا کہ وہ ضابطہ اخلاق کا پابند ہے اور میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے گا. اس نے کوئی تحفہ دینے کی بات کی تھی. یہ تو اچھی بات ہے، مگر وہ کیا تحفہ دینا چاہتا ہے مجھے اور کیوں؟ دیکھو، یہ جو لاوارث بڈھے ہوتے ہیں نا یہاں، ان میں سے کچھ دولت مند بھی ہوتے ہیں. وہ کسی بھی نوجوان کے لیے وصیت کر جاتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد بٹ صاحب مجھے کسی کا ترکہ نہیں لینا، اور میں نے تو اس کا کوئی نیکی بھی نہیں کی. یار میں بھی جلدی میں ہوں، پھر بات کریں گے. لیکن پھر اس کی نوبت ہی نہ آئی. اگلی رات ہی میں کاروباری معاملات میں الجھ گیا. پہلے 10 دن کے دورے پر جرمنی گیا، پھر فرانس. میری زندگی کے روز و شب انتہائی مصروف رہے. عقیل احمد کا خیال خود بخود ذہن کے نیہا خانوں میں اتر گیا، اور کچھ عرصے بعد اتنا غیر اہم ہو گیا کہ مہینے بھر بعد جب میں نے ابا جی سے بات کی تو مجھے وہ سارے نام بھول چکے تھے جن کا حوالہ عقیل احمد نے دیا تھا. میں نے ابا جی سے پوچھا کہ کیا وہ لندن کے کسی عقیل احمد کو جانتا ہے تو انہوں نے کہا لندن تو کیا، پاکستان میں بھی اس نام کے کسی شخص کو وہ نہیں جانتے. وہ خاصا عمر رسیدہ ہے، 80-85 کا تو ہوگا، مفلوج ہے، کسی ایئر کریش میں زخمی ہوا تھا، 35-40 سال اسپتال میں پڑا رہا. وہ ہماری ساری فیملی کو جانتا ہے. ایسا کون ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم، تمہاری دادی سے پوچھوں گا. شاید انہوں نے بھی دادی سے پوچھا نہیں ہوگا، ورنہ شاید کسی حوالے سے دادی کو یہ نام یاد آ جاتا. دراصل عقیل احمد کے بارے میں آدھی صدی قبل ہی فرض کر لیا گیا تھا کہ وہ مر چکا ہے. مرنے والوں کے نام اتنا عرصہ کون یاد رکھتا ہے، خصوصاً ان کے جن سے آپ کا براہ راست کوئی رشتہ نہ ہو. اپنے خاندان کی تاریخ کے اوراق پڑھنے کے بعد میرے ذہن کے سارے خلا پر ہو گئے اور واقعات کا سلسلہ آپس میں جڑ گیا. مجھے سمجھ آ گیا کہ عقیل احمد کی یادداشت بحال ہوتے اسے یاد آ گیا ہوگا کہ اس کے 6 بڑے بھائی کس طرح باری باری دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور اسے فقیر کی بددعا سے بچانے کی خاطر لندن بھیجا گیا تھا. وہ موت کے منہ سے بچ گیا مگر اس کی زندگی موت سے بدتر تھی. اس نے 37 سال مردوں جیسی زندگی گزاری تھی اور جب حقیقی زندگی کے احساس کی طرف لوٹا تو تنہا اور مفلوج پڑا تھا. اس نے عبدالقیوم کی معرفت، حویلی اور جاگیر کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی تو اسے ساری صورتحال پتہ چل گئی ہوگی کہ دادا کے بھائی کفیل احمد نے بدنیتی اور جھوٹ بول کے خود کو جاگیر کا تنہا وارث ثابت کر دیا تھا اور اس کا مالک بن بیٹھا. عزیز احمد کو پتہ ہی نہیں چلا. دونوں بھائیوں کا تمام عمر آپس میں تعلق نہیں رہا اور ایک کو دوسرے کی خبر ہی نہ رہی کہ زندہ ہے یا مر چکا ہے. عقیل احمد نے قیوم بٹ کے ذریعے تمام معاملات طے کیے اور اپنا حق وراثت حاصل کرنے کے بعد بشارت فاروقی کو مختار کل بنا دیا. عقیل احمد کے لیے عمر کے حصے میں اور اس حالت میں حویلی یا جاگیر کا قبضہ حاصل کرنا لا حاصل تھا. وہ جگہ اس کے لیے ایک جائے عبرت اور اذیت کی علامت تھی.
وہاں اس کے 6 بھائی ایک قطار میں اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے تھے اور اس کے والدین کی لاشوں کو نگلنے والا کنواں موجود تھا۔ وہ خود اس منحوس ذلت کی نشانی بن کر زندہ تھا۔ وہ اس حویلی میں کیا سر پھوڑنے جاتا؟ میرا دادا عزیز احمد کا حق مارنے والا ان کا بھائی کفیل احمد بھی مر چکا تھا۔ جاگیر پھر لاوارث تھی، اس لیے عقیل احمد کو آسانی سے مل گئی۔ شاید اس نے ماضی کی تلافی کا فیصلہ کیا۔ اگر کفیل احمد یہ جھوٹ نہ بولتا کہ وہ واحد وارث ہے تو اس کے وارث میرے دادا عزیز احمد ہی ہوتے، اور ان کے بعد یہ جائیداد اور حویلی خود بخود حق وراثت میں ان کے بیٹوں کو ملتی، یعنی رشید احمد اور میرے چچا نذیر احمد اس کے مالک ہوتے۔ معلوم نہیں کہ عقیل احمد نے جاگیر اور حویلی میرے والد اور چچا کے حوالے نہیں کی۔ اس نے میرا انتخاب کیا۔ یہ کام اس نے اپنی زندگی میں ہی کر لیا۔ اگر وہ ایسے ہی مر جاتا تو ایک بار پھر اس جاگیر اور حویلی کا کوئی مالک نہ رہتا۔ شرعی قانونی وراثت کے مطابق جو پاکستان میں رائج ہے، میرے والد اور چچا میں یہ جائیداد برابر تقسیم ہوتی اور پھر ان کی اولادوں میں۔ لیکن ایک تو عقیل احمد پاکستان میں نہیں تھے، دوسرے کسی جائیداد کا مالک اپنی زندگی میں اپنا سب کچھ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ جیسے کہ قیوم بٹ نے مجھے بتایا تھا، عقیل احمد نے میرے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی تھی۔ پھر وہ مجھ سے ملا اور اس ملاقات میں نہ اس نے اپنے اور میرے رشتے کی وضاحت کی اور نہ ملاقات کا مقصد واضح کیا۔ اشاروں میں یہ ضرور کہا تھا کہ وہ مجھے کوئی تحفہ دے گا، مگر ایک مفلوج بیمار بوڑھے سے کوئی اجنبی توقع کیسے رکھ سکتا ہے کہ وہ تحفے میں کروڑوں کی جائیداد دے سکتا ہے؟ مجھے خیال بھی کیسے آ سکتا تھا؟ چنانچہ میں نے اس کی نوعیت کے بارے میں سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ اگر عقیل احمد چاہتا تو بشارت فاروقی سے کہہ کے ساری جائیداد کو فروخت کرا دیتا اور رقم برطانیہ منگوا لیتا، یا یہ سب پاکستان کے کسی ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے کر جاتا۔ اب اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا کہ آخر اس نے یہ تحفہ یا انعام مجھے ہی کیوں دیا، میرا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس داستان کا آخری ڈرامائی موڑ کچھ عرصہ پہلے آ چکا تھا، جب ابا نے بشارت فاروقی سے تمام واقعات معلوم ہونے کے بعد لندن میں قیوم بٹ کی معرفت عقیل احمد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہیں بتایا گیا کہ وہ 2 ہفتے قبل سوتے میں انتقال کر گئے ہیں۔ اب اپنی مجرمانہ کوتاہی اور بے حسی پر مجھے دکھ اور شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں دوبارہ عقیل احمد سے ملا ہی نہیں تھا۔ میرے دادا کا بھائی ہونے کے ناطے میرا دادا ہی تھا وہ۔ میں وہاں موجود تھا جسے اس نے اپنی ساری جائیداد کا وارث بنا دیا، مگر وہ خود لاوارث مر گیا۔ آخر اس نے ایسی رازداری کیوں برتی؟ مجھے کیوں نہ بتایا کہ وہ کون ہے؟ اس نے میرے والد اور چچا کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ آخر کیوں؟ ہر الجھن کسی نہ کسی کے اوپر تمام ہوتی تھی، مگر سارے سوال بے جواب تھے۔ خود ابا جی اور چاچا نے لندن میں مجھے کچھ نہیں بتایا، ورنہ کچھ اور نہ صحیح میں کم از کم اپنے اس خاندانی بزرگ اور محسن کی قبر پر فاتحہ پڑھاتا تو مجھے کچھ سکون ملتا۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں چونکا۔ اس وقت کس کا فون آ سکتا ہے؟ ہلو۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے لارڈ ارنسٹ کی آواز آئی۔ از دس رفیق؟ یس، میں تمہارے فون کا ویٹ کر رہا تھا۔ تمہارے ملک میں تو اس وقت صبح کے 4 بج رہے ہوں گے۔ ہاں، لیکن میں عائشہ کی طرف سے فکر مند تھا۔ کیسی اب وہ؟ ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے لیے ایک مسئلہ بن جائے گی۔ آپ پریشان مت ہو۔ جب تک تم یہاں تھے میں پریشانی کا شکار نہیں ہوا تھا۔ جانتے ہو تمہارے جانے کے بعد اس نے کیا کیا؟ ہاں، سوشی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گھر سے چلی گئی اور پھر پکڑی گئی۔ ہاں، میں نے اسے چھڑا لیا۔ وہ پہلی بار کسی غیر اخلاقی فعل میں ملوث ہوئی تھی، اس لیے سزا سے بچ گئی۔ تاہم مجھے پولیس کے سامنے خفت اٹھانا پڑی۔ پولیس نے بھی رازداری سے کام لیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ایسا دوسری بار بھی ہوگا، بار بار ہوگا۔ اس کے بعد یہ بات کسی سے بھی چھپی نہیں رہے گی اور ہماری پوزیشن ضرور خراب ہوگی۔ آپ اسے سمجھا سکتے ہیں؟ کیا وہ کوئی بچی ہے کہ میرے سمجھانے سے سمجھ جائے؟ قانونی طور پر وہ عاقل و بالغ ہے اور مجھے حق حاصل نہیں کہ میں اسے روک سکوں۔ آپ اسے کسی نفسیاتی کلینک میں رکھ سکتے ہیں یا کسی سائیکائٹرسٹ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ میں نے بات کی تھی عائشہ سے، مگر اس نے وہی کہا جس کی مجھے توقع تھی۔ وہ بولی کہ ڈیڈی، اب یہ میری لائف ہے، اس کو بنانے بگاڑنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں رہی، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ ایسے غیر بن کے اور اتنی بے مروتی کے ساتھ اس نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ وہ جانتی کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ فرسٹریشن کا شکار ہے، آئی نو، مگر اب یہ اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ کتنی ذہین ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی کہ وہ کیا کر رہی ہے، لیکن اب تو اس نے لائف میں اپنا انٹرسٹ ہی ختم کر دیا ہے۔ یہ تو میرے لیے بڑی اذیت کی بات ہے۔ میں خود کو عائشہ کی سعادت کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، لیکن اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ رفیق، کیا تم واقعی اس کی مدد کرنا چاہتے ہو؟ اپنے احساس جرم کے خلیر سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ عائشہ کی مجھے اتنی پرواہ ہے جتنی آپ کو۔ تھینکس، تم تو جانتے ہو کہ وہ میری اکلوتی اولاد ہے۔
اسی سے میری ساری امیدیں وابستہ تھیں۔ اگر میرا کم سے کم ایک بیٹا ہوتا تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ میں نے عائشہ کو اعلیٰ تعلیم دلائی اور ذمہ دار بنایا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے بزنس کو ترقی دینے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ میرا جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اصل پریشانی یہ ہے کہ عائشہ ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ آپ ضرورت سے زیادہ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ آئی تھنک عائشہ کو بھی آپ کا بہت خیال ہے۔ نہیں، اب اسے صرف تمہارا خیال ہے۔ اس نے تمہارے لیے اپنا مذہب بدل لیا۔ وہ تم سے شادی کرتی تو یہ بھی اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ میں بس اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، اور حقیقت پوچھو تو میں تمہیں پسند بھی کرتا تھا۔ تم عائشہ کے لیے بے حد موزوں ہے، لیکن آپ کی بیوی ایسا نہیں سمجھتی۔ یہ اس کی ناسمجھی ہے جس کی سزا میں بھی بھگت رہا ہوں، اور عائشہ بھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس طرح اچانک عائشہ کو چھوڑ کر واپس جانے کا فیصلہ کر لو گے۔ وہ میری مجبوری تھی، آئی نو، مگر عائشہ نہیں سمجھتی۔ وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتی۔ کیا تم نے اس کو سمجھایا نہیں تھا کہ تم اس کو پسند کرنے کے باوجود اس سے شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت سمجھایا تھا، اور میرا خیال تھا سمجھ گئی ہے۔ کاش کیسا ہوتا رفیق۔ جب میں تھانے گیا تو وہ کس کے ساتھ تھی؟ اس کے ساتھ ایک سیاہ فام لڑکا تھا۔ مجھ سے ضمانت نامے پر دستخط کرانے والے پولیس آفیسر نے مجھے بتایا کہ جو سیاہ فام نوجوان عائشہ کے ساتھ تھا اس کا بہت لمبا چوڑا کرمنل ریکارڈ ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ جیسی لڑکی کا ایسا بوائے فرینڈ کیوں ہے؟ مجھے سخت غصہ آیا، مگر میں خاموش رہا۔ میں نے کہا اگر وہ ایسا کہتا ہے تو بکواس کرتا ہے۔ میری بیٹی نہ جانے کیسے وہاں پہنچ گئی، ان جرائم پیشہ لوگوں کے ٹھکانے پر۔ جسے عائشہ پسند کرتی ہے وہ تو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ، مہذب اور ہینڈسم آدمی ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کہاں اور اس کا نام کیا ہے، تو میں نے کہا کہ وہ عائشہ کو چھوڑ گیا ہے، اسی لیے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے۔ اس نے بڑی ہمدردی کی اور عائشہ کو میرے ساتھ بھیج دیا۔ اس لڑکے کو بند رکھا۔ گھر آ کے میں نے اس کی ماں کو عائشہ سے دور رکھا اور اس سے بالکل دوستوں کی طرح بات کی۔ میں نے سوشی کو بھی بلا لیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے آپ کی بات سنی ہوگی۔ بات سمجھ میں آتی ہے عقل سے، اور جب عقل پر جذبات کا غلبہ ہو تو دلیل بے اثر ہو جاتی ہے۔ اسے کس نے نہیں سمجھایا؟ تمہارے علاوہ بھی بہت لوگ تھے۔ میں اس کے کچھ مخلص دوستوں کو جانتا ہوں، انہوں نے بھی اس سے بات کی۔ سوشی نے بھی میری ہیلپ کی۔ اس نے عائشہ سے کہا کہ اول تو رفیق تم سے شادی کرنے پر راضی نہیں، اور اگر ہو جائے تب بھی تمہارا اس کے ساتھ پاکستان میں رہنا امپاسبل ہوگا۔ سوشی نے خود اپنی مثال دی کہ میں صرف جاب کے لیے برطانیہ میں ہوں، مستقل طور پر میں جاپان کے علاوہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں رہ سکتی، خواہ مجھے وہاں دنیا بھر کی آسائشات فراہم کر دی جائیں۔ رفیق ایک مرد تھا، تعلیم یافتہ اور خوشحال بھی۔ اسے یہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر وہ یہاں نہیں رہ سکا تو تم ساری زندگی پاکستان میں کیسے گزارو گی؟ غنیمت ہے کہ اس وقت عائشہ کا موڈ جارحانہ نہیں تھا۔ اس نے کہا دیکھو، تم عائشہ نہیں ہو، میں سوشی نہیں ہوں، پھر تمہیں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میرے لیے کیا ممکن ہے اور کیا ناممکن؟ ظاہر ہے اس کے بعد سوشی لاجواب ہو گئی اور چلی گئی۔ بعد میں اس کے کچھ فرینڈس نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ ایک طرح سے اس نے سب سے قطع تعلق کر لیا ہے، اور یہ میرے لیے سخت پریشانی کی بات ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اس سے کہا کہ آؤ کہیں باہر چلتے ہیں۔ میں اسے ڈنر پہ لے گیا تاکہ اس کا موڈ بہل جائے۔ کھانے کے بعد وہ بالکل نارمل تھی۔ میں نے اس سے پوچھا ہنی اب تمہارا کیا پلان ہے؟ رفیق کو جانا تھا، وہ چلا گیا، اب واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے بڑے سکون سے کہا ڈیڈی یہ کوئی ون وے ٹریفک کا مسئلہ تو نہیں ہے، اگر وہ نہیں آ سکتا تو کوئی بات نہیں، میں اس کے پاس جا سکتی ہوں، اس میں کیا مشکل ہے؟ مشکل تو کوئی نہیں، مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب وہ تم سے شادی کرنے پر رضامندی نہیں تو تم اس کے پاس جا کر کیا کرو گی؟ ڈیڈی شادی تو پہلے بھی میرا مسئلہ نہیں تھا، میں یہ بات جانتی تھی کہ وہ شادی کسی اور سے کرے گا۔ اس کی ہم وطن لڑکی ہے، یہاں لندن میں ہی رہتی ہے، فریال نام ہے اس کا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت عہد و پیما کر چکے تھے، لندن آنے سے بہت پہلے۔ اب وہ ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اب یہ میرا پرابلم ہے، میں بھی رفیق کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اب میں نے رفیق کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اسی طرح جس طرح یہاں رہتی تھی۔ میں نے کہا لارڈ، میں نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ میرا مشرقی روایات والا ذہن بے حد قدامت پسند ہے۔ میں کسی بھی لڑکی سے تعلق کو ایسے قبول نہیں کر سکتا جیسے مغرب میں تمہاری سوسائٹی کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں گرل فرینڈ کا تصور ہی نہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں اسے برداشت بھی نہیں کیا جاتا۔ اسے معلوم ہے۔ یہ بات میں نے اسے پھر بھی سمجھانا چاہی تو اس نے کہا ڈیڈی بس میں نے فیصلہ کر لیا پاکستان جانے کا، آپ بتائیے آخر میں پاکستان کیوں نہیں جا سکتی؟ آپ نے اسے مشکلات سے آگاہ نہیں کیا؟ سب کیا تھا، کیا اسے معلوم نہیں؟ وہ سب جانتی ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ پاکستان کوئی پسماندہ افریقی ملک نہیں ہے یا برفانی صحرا نہیں ہے۔ لندن میں کیا نہیں ہے جو کراچی یا لاہور میں ہے؟ رفیق نے مجھے اس ملک کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ یہ تو بڑی پرابلم ہو جائے گی میرے لیے بھی۔ یقیناً، مگر نہ اسے تم روک سکتے ہو نہ میں۔
وہ کہتی کہ رہائش کے لیے کو اپارٹمنٹ خرید سکتی ہوں اور چاہوں تو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رہائش اختیار کر سکتی ہوں. آخر میں لارڈ ارنسٹ کی اکلوتی بیٹی ہوں, افورڈ کر سکتی ہوں. میرے پاس اپنی گاڑی کے ساتھ ایک شوفر ہوگا, میں کوئی ذاتی محافظ بھی رکھ سکتی ہوں. رہی مصروفیت کی بات تو میں آپ کے بزنس کو وہاں پھیلاؤں گی. میں نے کہا بزنس تمہارا ہے, جو جی چاہے کرو. جب تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں تمہارے لیے زیادہ سے زیادہ آسانی پیدا کروں گا تاکہ تمہیں وہاں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. لیکن میری ایک درخواست ہے. اس نے پوچھا وہ کیا؟ تو میں نے کہا کہ تم جاؤ, وہاں رہو, ماحول کو سمجھو, مگر ہوٹل یا اپارٹمنٹ میں اکیلی مت رہو. تم رفیق کے گھر میں رہو, اس کے گھر کے لوگوں سے ملو, ماحول کو دیکھو, ان کا رویہ دیکھو کہ وہ تم سے کس طرح پیش آتے ہیں. لارڈ, میرے والدین پرانی وزاداری کے قائل ہیں. وہ کسی مہمان کے ساتھ بد اخلاقی کا سوچ بھی نہیں سکتے. بات یہ رفیق کہ میں اس معاملے کو ذرا مختلف انداز سے سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ڈائریکٹ نہیں, انڈائریکٹ وے ہے کان کو پیچھے سے پکڑنے کا. اس طرح کے کان پکڑنے والا ہاتھ نظر نہ آئے. میں سمجھا نہیں. اس معاملے میں مجھے تمہارے تھوڑے تعاون کی ضرورت ہے. تم کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک سازشی منصوبہ ہے, لیکن اب یہی صورت رہ گئی عائشہ کو سمجھانے کی. میں نے اس سے کہا کہ وہ تمہاری فیملی کے ساتھ رہے, بالکل اسی طرح جیسے دوسری عورتیں رہتی ہیں. 6 مہینے گزارے یا 1 سال. تو کیا اس نے آپ کی بات مان لی؟ میں گھبرا گیا. ہاں, اس نے کہا 1 سال تو کیا, میں زندگی بھر رہ سکتی ہوں رفیق کے گھر میں, رفیق کے ساتھ, لیکن میں اپنے عمل سے ثابت کر دوں کہ میں اس کے گھر میں بہت خوش اور مطمئن ہوں. مجھے کوئی پریشانی ہے نہ پشیمانی. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دل بسیج جائے؟ اف لارڈ, آپ نے تو مجھے پھنسا دیا. پہلے میری بات سنو. یہ سب اس لڑکی کا پاگل پن ہے. ذرا اندازہ کرو اس کی دیوانگی کا. اس نے کہا کہ مسلمان ایک ساتھ 4 بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں. رفیق اگر چاہے تو میں اس کی دوسری بیوی بن جاؤں گی, کیونکہ پہلی تو بہرحال فریال ہوگی. کیا 1 سال بعد وہ ایسا چاہے گا؟ او مائی گڈنس, پھر کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا بیبی, اس کے بعد شک کی کون سی بات رہ جائے گی. وہ تم سے امپریس ہو کر خود التجا کرے گا کہ مجھ سے شادی کر لو, اور اگر تمہارے اتنا کرنے کے باوجود اس نے تمہیں ٹھکرا دیا تو میں اسے گولی مار دوں گا. 1 منٹ, میری بات بھی تو سنیں. آپ نے ایک طرفہ طور پر کیس بنا دیا, یہ کیسا؟ مجھ سے پوچھے بغیر کہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں, میں ایسی کسی آزمائش کے لیے تیار نہیں ہوں, اور نہ میری فیملی کسی مشکل میں پڑنے کے لیے راضی ہوگی. لسن مائی سن, یہ سب میں نے ایسے ہی نہیں کیا. اپنی بیٹی کو میں تم سے بہتر جانتا ہوں. میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ جوا کھیلا ہے. میں جانتا ہوں وہ ہار جائے گی. جس آزمائش کو اس نے جذبات کی رو میں بہہ کر آسان سمجھا ہے, وہ اس میں بہت جلد ناکام ہوگی. 1 سال 6 مہینہ تو دور کی بات ہے, وہ 3 مہینے بھی نہیں گزار پائے گی, اس سے پہلے ہی بھاگ آئے گی. لیکن میں اپنی فیملی سے مشورہ کیے بغیر, انہیں سمجھائے بغیر اور ان کی پرمیشن کے بغیر عائشہ کو اپنے گھر میں 3 مہینے تو کیا 3 دن بھی نہیں رکھ سکتا. میرا گھر بہت چھوٹا سا ہے اور اس میں بہت سے لوگ رہتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت میرے والدین, انکل کی فیملی, دادی, وہ سب لوگ کنزرویٹو سوچ والے لوگ ہیں. سوائے میرے والد کے تقریباً سبھی جاہل ہیں اور تنگ نظر بھی. دیکھو, ابھی وقت ہے, غور سے سنو. تمہیں کیا کرنا ہوگا, تمہیں اس کا بالکل الٹ ثابت کرنا ہوگا جو وہ سمجھتی ہے. یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ تم اپنی فطرت اور مزاج میں اس کے برعکس ہو, جیسا کہ تم خود کو یہاں ظاہر کرتے تھے. تم ذرا بھی ترقی پسند اور روشن خیال نہیں ہو. تم متعصب سوچ رکھنے والے تنگ نظر مرد ہو. تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود سخت جاہل ہو. عورت کی بالکل عزت نہیں کرتے, بلکہ اس کو بچے پیدا کرنے والے جانور کی حیثیت دیتے ہو, خدمت گار سمجھتے ہو. مساوی درجہ دینے کا کیا سوال؟ تم اس بات کے قائل ہو کہ وفاداری صرف عورت پر لازم ہے, مرد آزاد ہے, جس عورت سے چاہے جیسے مراسم رکھے. تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں, اب شاید کچھ سمجھ رہا ہوں. گڈ, دس از مائی پلان. تم خود کو ایک برا آدمی ثابت کرو گے, قابل نفرت. اپنے ماحول کو عائشہ کے لیے ناقابل برداشت بنا دو گے. اگر تم اپنی فیملی کو اعتماد میں لے سکتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ مل کر اس پلان کو کامیاب بنا سکتے ہیں. وہ اپنے رویے سے عائشہ کا جینا عذاب کر سکتے ہیں. اچھی طرح سوچ لو لارڈ, تم اپنی بیٹی کو خود عذاب میں دھکیل رہے ہو. وہ خود ہی عذاب میں پڑنا چاہتی ہے, مگر اسے عذاب سمجھنے کو تیار نہیں. یہ سب بالآخر عائشہ کے مستقبل کی بہتری کے لیے. تم دیکھ لینا, وہ حقیقت کا ایسا بھیانک روپ دیکھ کر کتنا پچھتائے گی. اپنی عقل ٹھکانے پہ آئے گی تو اسے اندازہ ہوگا کہ ہم اس کے خیر خواہ تھے. وہ تم سے بدزن ہو کے اور تمہاری محبت پہ لعنت بھیج کے واپس آ جائے گی. اس کے خواب بکھر جائیں گے. وہ روتی ہوئی آئے گی, میرے گلے لگ جائے گی کہ ڈیڈی آپ ٹھیک کہتے تھے. میں تمہارے پلان کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں لارڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے جیسا میں نے تمہیں سمجھایا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, عائشہ کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. جسٹ فائن. اس بیوقوف لڑکی کا یہی سب سے بہتر علاج ہے. کنویں میں گرنے سے چوٹ لگتی ہے, کنویں میں کود کے دیکھ لو. پھر کیا اس کی ماں ایسا ہونے دے گی؟ اسے میں راضی کر دوں گا. اسے میری نیک نیتی کا یقین دلانا. وہ مجھ سے سخت بدگمان ہے. عائشہ یہاں اتنی محفوظ ہوگی جتنی گھر میں ہوتی ہے.
یہی میری عائشہ کے لیے حقیقی محبت ہے کہ میں اسے مستقبل میں ہمیشہ بہت خوش دیکھنے کا آرزو رکھتا ہوں۔ تم یقیناً اسے خوابوں کی تعبیر دے سکتے تھے جو مجھے نہیں ملی۔ کاش یہ ممکن ہوتا، لیکن آدمی کو چاہنے کے باوجود سب کچھ نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے ایک دو روز میں عائشہ تمہیں خود بتائے کہ وہ پاکستان آ رہی ہے۔ تب تک میں اپنی فیملی سے بات کر لوں گا اور پھر عائشہ کو خود انوائٹ کروں گا کہ وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہے۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی، سمجھے گی میں نے ایک مار کا سر کر لیا۔ لیکن رفیق، میرے دل کے کسی گوشے میں ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے، شکست کا ڈر۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں میرا اندازہ غلط ثابت ہو جائے، ایسا نہ ہو سب کچھ جیسا میں نے سوچا تھا۔ پھر آپ کے لیے کوئی رسک نہیں۔ رسک کیوں نہیں؟ فرض کرو ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سب برداشت کر گئے اور تم نے اس سے شادی کر لی، پھر؟ لارڈ، آپ کو بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی بیٹی لوٹ کر آپ کے پاس آئے گی، آئی پرامس یو، اور میری گارنٹی ہے۔ بس آپ اسے یہاں آنے دیں۔ میں نے طے کر لیا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں اس کے دل میں اپنی محبت کو نفرت میں بدل کے دکھاؤں گا۔ میں نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے۔ تھینکس مائی بوائے، تم نے میرا سارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ کوئی بات نہیں لارڈ، خدا حافظ، میری نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں۔ تھینکس لارڈ، میں نے کہا اور فون رکھ دی۔ ایپیسوڈ 11۔ لارڈ سے بات کر کے میں اس نئی صورتحال کا تصور کرتا رہا اور مسکراتا رہا۔ اچانک ہیرو سے میرا اردلک ولن کا ہو گیا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ برطانیہ کی اور شاہانہ عیش و عشرت کے ماحول کی پروردہ ایک لڑکی اس گھر میں کیسے گزارا کرے گی؟ صد کی جاگیر پر ایک آصف زدہ حویلی میں کیسے رہے گی؟ پورا خاندان نہ صحیح، میرے والدین بہت فراغ دل اور روشن خیال لوگ تھے۔ وہ میری خوشی کے لیے میری ہر بات مان سکتے تھے اور سب کچھ برداشت کر سکتے تھے۔ اگر بفرض محال میں عائشہ سے شادی کا فیصلہ بھی کر لیتا تو وہ پوری طرح اور خوشی خوشی میرا ساتھ دیتے۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے ہٹ سے محسوس ہوئی۔ میں چونک کے پلٹا تو پردے کے پیچھے سے مس رابعہ بتی سے چمکاتی نمودار ہوئی۔ تم اس وقت یہاں؟ ہاں، میں نے کمرے میں لائٹ دیکھی اور آ گئی۔ پہلے سمجھی شاید تم فجر کے لیے اٹھے ہوگے، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ تم شرافت سے بھی آ سکتی تھی، یوں پردے کے پیچھے کیوں چھپی کھڑی تھی؟ وہ دراصل آپ کچھ راز و نیاز میں مصروف تھے نا، تو میں نے سوچا آپ کو ڈسٹرب نہ کروں۔ بڑی نوازش ہے آپ کی۔ اب یہ فرماؤ تم کو آخر کس کی یاد نے بے قرار کیا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی نیندیاں اڑ گئی؟ تم بھی تو جاگ رہے ہو۔ میرے جاگنے کی وجہ دوسری ہے۔ لندن کے حساب سے میرے سونے کا وقت اب ہوا ہے۔ تم کو کیا ہوا؟ عشق، تم کو تو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور کیسے ہو؟ ولایت سے آئے ہو، وہاں ناشتے کے وقت ایک سے عشق ہوتا ہے، لنچ میں دوسری مر مٹتی ہے، ڈنر تیسری کراتی ہے۔ ولایتی گوڑی چمڑی کے مقابلے میں اپنی کالی کروٹی کزن کی کیا اہمیت ہے بابو؟ مگر دل تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ اوفو، کتنا بولنے لگی ہو تم؟ اس نے اٹھ کر دروازہ بند کیا۔ میں نے سوچا نہاروں سب سے پہلے میں تم سے اظہار عشق کر کے جملہ حقوق اپنے نام محفوظ کرا لوں، بعد میں تو پتہ نہیں کتنی ڈورے ڈالیں گی تم پر۔ بکواس بند کرو اور دروازہ کھول دو۔ ارے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر میں کزن ہوں تمہاری، کوئی بلا تو نہیں، اور بدنامی ہوگی تو میری۔ بھئی مجھے تم سے کسی بہادری کی سند نہیں چاہیے، کیا ضرورت ہے کسی کو باتیں بنانے کا موقع دینے کی؟ میں نے کہا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ رفیق صاحب، ہماری خاندانی اور تہذیبی روایات کے مطابق کزن سے عشق لازمی ہوتا ہے، تمہیں بھی کرنا پڑے گا۔ اگر تم شرافت سے باعزت طور پر رخصت ہو جاؤ تو ہمارے تعلقات آئندہ بھی اچھے رہیں گے۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ دیکھو کزن، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، بس 1 گھنٹے میں حال دل کہوں گی اور چلی جاؤں گی۔ رہی بات نیند کی تو وہ تو مجھے بھی آ رہی ہے۔ کیا خیال ہے یہیں سو جاؤں تمہارے ساتھ اسی بیڈ پر؟ شرم کرو کچھ یار، ہم پہلے بھی تو کئی بار سو چکے ہیں، تمہیں یاد نہیں؟ دادی جب اس جن کی کہانی سناتی تھی جو انسانوں کا خون پی جاتا تھا، تو مجھے تو رات کو ڈر لگتا تھا اور میں گھس جاتی تھی تمہارے ساتھ۔ اف، اس کے باوجود تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ رابعہ، اگر افضل نے تمہیں دیکھ لیا تو کیا وہ جلے گا نہیں؟ اسے میں جلاتی رہتی ہوں، بجھا بھی دیتی ہوں، اس کی فکر مت کرو۔ اچھا جاؤ، پہلے میرے لیے کافی بنا کر لاؤ، پھر کریں گے باتیں۔ میں چائے پیتی ہوں، تمہیں بھی وہی ملے گی، کافی پینے کی نہیں، سننے کی چیز ہوتی ہے، کافی، بابا بھلے شاہ کی۔ رابعہ میرے معیار سے ایک عام سی لڑکی تھی، وہ اپنی ماں جیسی تیز ترار اور چالاک نہیں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا اور میرا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا۔ سب سے زیادہ میں اس کو مارتا تھا اور اس کے باوجود سب سے زیادہ مجھے پریشان بھی وہ کرتی تھی۔
اس نے رو دھو کے اور نقل کر کے میٹرک پاس کیا اور 4 سال میں انٹر کا مرحلہ بھی طے کر لیا، مگر اس کے بعد یونیورسٹی میں جا کے اس نے پہلے اسٹیج ڈرامے میں حصہ لیا۔ ان سرگرمیوں کی رپورٹ گھر تک پہنچی تو رابعہ کو فوراً گھر میں نظر بند کر دیا گیا کہ بی بی اب تم بی اے ایم اے جو کرنا ہے پرائیویٹ امتحان دے کر کرو۔ احتجاجاً اس نے کچھ نہیں کیا۔ صورت اس کی اچھی تھی لیکن رنگ سانولا تھا۔ اس نے اپنے رخ روشن پر رنگ گوڑا کرنے والی ہر کریم آزمائی تھی۔ جب بھی اس کے سامنے کسی نئی کریم کا اشتہار آتا وہ مجھ سے کہتی، بعض اوقات اس کے پیسے بھی مجھے دینے پڑتے۔ میں اس کو سمجھاتا کہ ساری دنیا کے بیوٹی سوپ، لوشن اور کریم میں مل کر بھی کسی بھینس کو گائے جیسا نہیں بنا سکتے، مگر اس پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ میرے لندن جانے سے پہلے اس پر ڈپریشن طاری تھا۔ اس نے بے تحاشا کھانا شروع کر دیا تھا اور واقعی بھینس بن گئی تھی، لیکن اب ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنا وزن کم کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ اپنے ہیئر اسٹائل، لباس اور میک اپ کے سلیقے سے وہ پرکشش نظر آنے لگی تھی۔ رابعہ کو ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا۔ اس شوق پر ماں کو قطعی اعتراض نہ تھا، مگر صوفی چچا جیسا شخص خود اپنے گھر میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتا تھا، وہ بھی بیٹی کے معاملے میں۔ نتیجہ یہ کہ رابعہ جلد سے جلد اس گھر سے رخصتی کی خواہش مند تھی۔ اسے یقین تھا کہ شادی کے بعد وہ من مانی کر سکے گی اور شوہر کی طرف سے اسے پوری آزادی مل جائے گی تو وہ شوبز کے افق کا سب سے روشن ستارہ بن کے چمکے گی۔ دولت اور شہرت اس کے گھر کی ماندی ہوگی۔ اس کے من کی مراد بر آنے میں تاخیر کے 2 بنیادی اسباب تھے۔ رابعہ بچپن سے میری خالہ کے بیٹے افضل سے منسوب تھی۔ رابعہ اور افضل کی لالا مجنوں والی محبت کے قصے اور مناظر سب نے دیکھے سنے تھے۔ صوفی چچا کے لیے یہ بات بڑے اطمینان کا باعث تھی، اور یہ صورتحال اس لیے بھی مثالی تھی کہ افضل ان کا مرید ہو چکا تھا۔ وہ انتہائی عقیدت مندی سے چچا کے ہاتھ چومتا تھا، ان کی ہر خدمت بجا لاتا اور پیری مریدی کے دھندے میں ان کا معاون خصوصی تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ایک دن ان کی جگہ لے لے گا اور ان سے زیادہ کامیاب رہے گا۔ چچی کو اس سے چڑ تھی۔ ان کے نزدیک افضل وہ مثالی داماد نہیں تھا جو وہ اپنی بیٹی کے لیے چاہتی تھی۔ وہ صرف میٹرک پاس تھا، صورت سے بھی پرلے درجے کا احمق لگتا تھا اور اپنی حرکتوں سے بھی ایسا ہی ثابت کرتا رہتا تھا۔ کوئی کام دھندہ نہیں کرتا تھا اور اپنا زیادہ وقت پیر و مرشد کی بارگاہ میں گزارا کرتا تھا۔ چچی نے شادی دفتروں کے چکر لگائے، اخبار کے ضرورت رشتہ کے کالم میں اشتہار دینے کے بعد خود اپنے شوہر سے، جسے وہ گھر کی مرغی دال برابر سمجھتی آئی تھیں، اچھے رشتے کے لیے تعویذ، درود و وظائف، نقش اور عملیات تک سب کرا لیے، مگر افضل سے بہتر کوئی رشتہ اگر آیا تھا تو رابعہ نے خود انکار کر دیا۔ تاہم ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو صورت میں پریزاد، سیرت میں فرشتہ اور قسمت میں شہزادہ ہوتا۔ پھر اچانک پردیس سے میری واپسی کا غلغلہ اٹھا۔ میں چچی کے خوابوں والی ہمہ صفت داماد کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ مجھے لندن میں اطلاع مل گئی تھی کہ چچی نے تمام امکانات کو مسترد کر کے خود اپنے طور پر فیصلہ کر لیا تھا کہ رابعہ کی شادی ہوگی تو مجھ سے۔ بدخواہوں کے منہ میں خاک، ہنسنے اور مذاق اڑانے والے حاسدوں کا منہ کالا، سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ افضل تو کسی گنتی میں ہی نہیں، باقی سب کی بھی کیا حیثیت ہے؟ کہاں کی فریاد، کون عائشہ؟ وہ ایسے چکر چلائیں گی کہ ساری بلائیں دور ہو جائیں گی۔ اس غیر اعلانیہ جنگ میں وہ خود کو نیپولین اعظم سے زیادہ شاطر اور نڈر جرنیل سمجھتی تھی۔ رابعہ سے بھی انہیں پوری امید تھی کہ میرے معاملے میں وہ افضل کو بھی دودھ میں پڑی مکھی کی طرح نکال کر باہر کرے گی اور مجھے حاصل کرنے کی جد و جہد میں ماں کا یوں ساتھ دے گی کہ سارے حریف شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ایسی باتیں سن کے مجھے ہنسی بھی آتی اور پریشانی بھی ہوتی تھی۔ رابعہ دروازے کو لات مار کر اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے، ایک مجھے دیا اور خود دوسرا تھام کر سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے ایک چسکی لے کر کہا، کافی تو سننے کی چیز ہوتی ہے، تمہاری خاطر میں یہ زہر بھی پی رہی ہوں کزن۔ تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا، جب سے تم آئے ہو تمہیں تو فرصت ہی نہیں بات کرنے کی۔ فرصت تو آج بھی نہیں ہے، جانا مجھے اپنی ریاست کے دورے پر۔ سلطنت کیوں نہیں کہتے؟ رابی، کیا تمہیں آئیڈیا ہے کہ میں کتنی مشکلات میں گھرا ہوں، کیسے سنگین مسائل سے دوچار ہوں؟ بالکل ہے، لیکن تمہاری تشریف آوری نے میرے لیے کیسے سنگین مسئلے پیدا کر دیے اس کا تمہیں کوئی اندازہ نہیں۔ حالات ایسے رفیق صاحب کہ ہم ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ بھئی مجھے تو معافی رکھو، خدا مجھ پہ ایسا برا وقت کبھی نہ لائے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے۔ تمہاری شادی ایک قومی بلکہ بین الاقوامی مسئلہ بن چکی ہے، تمہاری طرف سے خطرات میں گر گئے ہو مسٹر فیکے۔ بلا شبہ کزن، خود تم سب سے بڑا خطرہ بن کے مجھے گھیر رہی ہو۔ مجھے وہ بھی معلوم ہے جو تم سمجھتے ہو کسی کو نہیں معلوم۔ پوچھو کیسے؟ اوکے، پوچھ لیتا ہوں، کیسے؟ وہ ایسے کہ میرا ایک شعبہ سراغ رسانی کا ہے، وہ بہت ایکٹیو ہے، کیونکہ الحمدللہ اس کی سربراہ میرے جیسی ذہین خاتون ہے۔ آج کل تمہارے کیس پر میری ساری توجہ ہے، کیونکہ تمہاری ملکیت کے جھگڑے پر پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسری جنگ عظیم کے خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ پوچھو وہ کیسے؟ نہیں پوچھتا، چلو میں خود بتا دیتی ہوں۔ کرکٹ کی تو کوئی بات نہیں کزن، اس میں ہار جیت چلتی رہتی ہے، مگر یہ معاملہ ہے زندگی اور موت کا۔ ایک بڑی خطرناک قسم کی پاکستانی لڑکی ہے
دوسری سرمایہ دار ملک کی حسینہ ہے. ان دونوں نے تم کو مسئلہ کشمیر بنا لیا ہے. رائٹ. مگر یہ بات تو سبھی جانتا ہے. پر جو بات رابعہ جانتی ہے وہ کوئی نہیں جانتا کہ بہت جلد وہ ولایت حسینہ یہاں آ رہی ہے پاکستان میں، اور اس گھر میں جو عجائب گھر ہے. میں اچھل پڑا. تمہیں کیسے پتا چلا؟ بھائی معاف کرنا، مجھے انگلش تو نہیں آتی، مگر جتنی بھی آتی ہے اس کے مطابق. جب تم فون پر باتیں کر رہے تھے نا تو میں پردے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی. بٹ ڈونٹ ویری کزن، اگر یہ راز ہے تو راز ہی رہے گا. تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو. میں تمہاری معاون خصوصی، دوست، مشیر، جاسوس، سیکرٹری، یہاں تک کہ محبوبہ کا رول بھی کر سکتی ہوں. میں نے اسے غور سے دیکھا. میرے حال زار پر یہ بھوج کے آگے گنگو تیلی. اور تم نے کہا ہے آف کورس ماما. جی. چنانچہ اب تم پر 3 طرف سے الغار ہے، فریال، عائشہ اور یہ ناچیز. تم تو بے حد ذہین و سمجھدار ہو گئی ہو. میری اور تمہاری پارٹنرشپ چل سکتی ہے ویسے. فریال اور عائشہ میں سے تم بلاخر کس کا شکار بنتے ہو اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا یا تمہاری تقدیر. میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ. میں والدہ کو گمراہ رکھنے کے لیے ان کے پلان پر سنجیدگی سے عمل کرتی نظر آؤں گی، مگر وہ سب اسٹیج ڈرامے کی طرح ہوگا. میرا ٹارگٹ ہے افضل، اور افضل کے معاملے میں تم میری مدد کرو گے. بھئی مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا نا میں ضرور کروں گا. افضل صرف میٹرک پاس ہے، لیکن وہ دل کا بہت اچھا ہے، مخلص ہے. تم بھی اس پر بھروسہ کر سکتے ہو. اسے ابا جی کی پیری مریدی کے چکر سے نکالو. اسے تم اپنے ساتھ رکھو. کہاں رکھوں؟ ابھی تو میں خود کچھ نہیں کر رہا. ابھی نہیں کرے نا، لیکن تم میں کچھ نہ کرنے کے لیے تو واپس نہیں آئے ہو. آخر تمہارے کچھ پلان تو ہوں گے نا. ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا کہ افضل کیا کر سکتا ہے. میرے ذہن میں کچھ پروجیکٹ ہیں، لیکن یقینی بات کوئی نہیں. میں نے تو یہ بھی سوچا تھا کہ میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن اب یہ امپاسبل لگتا ہے. تم اس عائشہ والے بحران سے کیسے نمٹو گے؟ میں چونکا. یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، لیکن اب سوچ رہا ہوں کزن کہ تو اس میں یقیناً میری مدد کر سکتی ہو. ایک پلان ہے میرے پاس. اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. ایک دوسرے کی مدد کر کے ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے رفیق. تو میرے ساتھ اپنا رویہ وہی رکھنا جو ہے. بالآخر والدہ مایوس ہو جائیں گی، یہ سمجھ لیں گی کہ مشن امپاسبل ناکامی سے 2-4 ہوا ہے. اس وقت تک افضل بھی کچھ کرنے لگے گا. ابا کی سپورٹ مجھے پہلے ہی حاصل ہے، پھر ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی. تم افضل سے کہنا کہ وہ مجھ سے مل لیں. آخر وہ ہے کہاں؟ ابھی تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی. اسے ابا نے کہیں بھیجا تھا، آج شام تک شاید لوٹ آئے. میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں، تمہیں ایک خطرے سے خبردار کرنا چاہتی ہوں. یار، کیا میرے لیے صرف خطرات ہی رہ گئے ہیں؟ تمہیں تو شاید اندازہ ہی نہیں ہوگا اس خطرے کا، مگر تمہیں اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور اپنی حفاظت بھی کرنی چاہیے. لڑکی، تم اپنی اوقات سے بڑی باتیں نہیں کر رہی ہو. آخر بات کیا ہے؟ دیکھو، اسے مذاق مت سمجھو. یہ جو تم راتوں رات کنگال سے مالا مال ہو گئے ہو، اس پر بہت سے لوگ جل بھن کر کوئلہ ہو گئے ہیں. خیر سے میں بھی انہی میں شامل ہوں. بات یہ ہے کہ اکثریت تو ان کی جنہوں نے تم سے توقع تو وابستہ کر رکھی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں تمہاری فطرت میں فیاضی ہے، تم وزادار ہو، سب کے خیر خواہ ہو. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ تم نے ان کا حق مار لیا ہے. جو لاٹری تمہارے نام نکلی ہے اس میں آدھے کے حقدار وہ بھی تھے. رابعہ، کبھی لاٹری بھی حقدار کے نام یا ضرورت کے مطابق نکلتی ہے، مگر جن کو اپنے نصیب سے شکایت ہے وہ تو اس کا ذمہ دار تمہیں سمجھ رہے ہیں. میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتی ہو. نذیر چچا سمجھتے ہوں گے کہ ان کی حق تلفی ہوئی ہے. ہاں، عاقل احمد ان کے بھی تو چچا تھے. انہوں نے زیادتی کیوں کی؟ پھر وہ کیا کرتے؟ کچھ بھی نہ کرتے، بس فوت ہو جاتے. قانون کے مطابق ان کے وارث دونوں بھائی ہوتے، رشید احمد اور نصیر احمد. کیا تمہیں بھی مرحوم سے کوئی شکایت ہے کہ انہوں نے اپنا وارث تمہیں کیوں نہیں بنایا؟ یہ شکایت غلط ہے. غلط تو ہے، دینے والے کی مرضی. اپنی زندگی میں یہ حق سب کو حاصل رہتا ہے کہ اپنی کوئی بھی چیز کسی کو بھی بخش دی جائے، مگر انصاف بھی تو کوئی چیز ہے. اگر انہوں نے ناانصافی کی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو خود نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا. انہوں نے کیوں میرا انتخاب کیا؟ کہ نذیر چچا مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ اب میں آدھا ان کے نام کر دوں. ابا تو نہیں، مگر اماں کو سخت صدمہ پہنچا ہے. وہ ضرور تم سے بات کریں گی. ان کا خیال یہ ہے کہ تم لندن میں تھے، تم نے عقیل احمد سے مل ملا کے کوئی چکر چلایا ہے، کوئی پٹی بڑھائی ہوگی اسے. لا حول ولا قوت، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ لندن میں ہے. اس نے میرا پتہ چلایا. یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے کفیل احمد نے غلط بیانی کی تھی کہ وہ اکیلا وارث ہے، ایسے تم نے فائدہ اٹھایا ہے. رابعہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے. تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ ایسا ہے، مگر لوگوں کی زبان کون پکڑ سکتا ہے. ابا نے عملی صورتحال کو قبول کر لیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں ہوا تو اس میں تمہارا یا کسی اور کا کیا قصور؟ عقیل احمد نے یقیناً زیادتی کی. وراثت کا معاملہ شرع اور
قانون کے مطابق طے کرتے نا وہ. کیا یہ تمہارے جذبات ہیں؟ رفیق مجھے یہ بتاؤ تمہارے اور میری پوزیشن میں کیا فرق ہے؟ آخر میرے ابا کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ بے شک انہوں نے تمہارے دادا کو کچھ نہیں دیا مگر تمہیں دے دیا. بات تو ایک ہی ہے. حق تو اتنا میرا بھی تھا. رابعہ میں تمہاری بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. قانونی طور پر عقیل احمد مرحوم کا فیصلہ غلط نہیں تھا, اخلاقی اعتبار سے تھا. لیکن اب میں کیا کروں؟ یہ تم خود سوچو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. اماں آئیں گی تمہارے پاس فریاد لے کر, جھولی پھیلا کے حق اور انصاف کی دہائی دیں گی. کہیں گی کہ مرنے والا تو بیمار اور ذہنی طور پر بھی مفلوج تھا, مگر تم کو سوچنا چاہیے اس حق تلفی کا ازالہ تم کر سکتے ہو. مطلب ہے کہ انہیں آدھی پراپرٹی دے دوں؟ دے دو گے رفیق صاحب تو غریب تو نہیں ہو جاؤ گے نا, اور نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں, ایسی بات مجھے کہنی بھی چاہیے یا نہیں, مگر کزن تمہارے ساتھ میں ہمیشہ مخلص رہی ہوں کیونکہ تم میرے ساتھ مخلص تھے. دولت کی حوث بہرحال مجھے نہیں ہے, لیکن میری ماں, ان کی فطرت مجھ سے بالکل مختلف ہے. وہ تمہارے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے. کیا مطلب؟ کیا وہ مجھ پہ جادو کرائیں گی؟ تعویذ گنڈے, سفلی عمل, کالا علم؟ وہ کچھ دیر فرش کو دیکھتی رہی پھر کھڑی ہو گئی. سوچو کزن, کروڑوں کی جاگیر حاصل کرنے کے لیے کوئی کس انتہا تک جا سکتا ہے؟ میں دم بخود رہ گیا. جاتے جاتے رابعہ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ حق وراثت کو منتقل کرنے کے لیے میری جان بھی لی جا سکتی ہے. جتنا مجھے ملا تھا اس سے بہت کم کے لیے قتل کیے جاتے ہیں. اگر اتنی بڑی جاگیر حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی قتل کر دے یا کرا دے, اور وہ قتل کسی بھی طرح قتل ثابت نہ ہو بلکہ حادثہ نظر آئے, طبعی موت, تو جاگیر بلاخر کسے ملے گی؟ میرے بعد وارث کون ہوگا؟ اب صبح ہو گئی تھی اور گھر کے اندر سے سنائی دینے والی آوازیں ظاہر کرتی تھیں کہ اماں جا نماز اور تلاوت سے فارغ ہو کر اب کچن میں مصروف ہو گئی ہیں. ابا اور شاید چچا بھی چائے پی رہے ہوں گے. رابعہ کی قدر میرے دل میں بڑھ گئی تھی. اس کی صافگوئی اور خلوص نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا. اس نے میری آنکھیں کھول دی تھی اور مجھے ان اندیشوں سے ہوشیار کر دیا تھا جن سے میں اپنی سادگی میں بالکل بے خبر تھا. جاگیر کی نحوست کے سائے اب میرے خاندان اور مستقبل کی طرف بڑھ رہے تھے. میرا دل وحشت انگیز خیالوں کی یلغار میں تھا. اپنے بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورتے ہوئے میں نے چشم تصور سے وہ سب دیکھ لیا جو صد بدھائی کی جاگیر اور حویلی سے مجھے متنفر کرنے کے لیے کافی تھا. پھر میں نے اس زندگی کا تصور کیا جو میرے والد نے سفید پوشی میں قناعت کے ساتھ خدا کا شکر بجا لاتے ہوئے بڑے سکون سے گزار دی تھی. میں نے اپنی عمر رفتہ پر بھی رشک کیا جو حوث زر کی بد باطنی سے پاک تھی. رابعہ نے ٹھیک کہا تھا, اگر آدھی جائیداد تم انصاف کے ساتھ دوسرے حقداروں کو دے دو گے تو غریب نہیں ہو جاؤ گے. بے شک مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے. میرے خیالات کی رو ٹیلی فون کی گھنٹی سے ٹوٹ گئی. ہلو, مجھے رفیق احمد سے بات کرنی ہے. فرمائیے. رفیق احمد ہیئر. میں لندن سے صفدر سلطان بول رہا ہوں. پہلے مجھے شک ہوا کہ میرے کانوں نے غلط نہیں سنا تو پھر یہ بات غلط ہوگی, مگر ہزاروں میل کی دوری سے ہوا کے دوش پر آنے والی اس آواز کو پہچاننا میرے لیے مشکل نہ تھا. میں نے سنبھل کر کہا, جی فرمائیے. اس نے خاصے پر رونت اور خفگی آمیز لہجے میں پوچھا, کیا تمہیں معلوم ہے کہ فریال کہاں ہے؟ میں نے خود کو سنبھالا, پھر سپاٹ لہجے میں کہا کہ میں پاکستان میں بیٹھ کر کیسے بتا سکتا ہوں جب تمہیں لندن میں بیٹھ کے معلوم نہیں. دیکھو, پتا تو مجھے چل ہی جائے گا, وہ اپنے فلیٹ پر نہیں ہے. کیا وہ پاکستان میں ہے؟ میں سارے پاکستان کی خبر نہیں رکھتا, اور فریال کے بارے میں مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تمہاری ذمہ داری ہے یا میری؟ زیادہ چالاکی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا بتا دو کہ وہ تمہارے گھر میں تو نہیں ہے. میرے گھر میں؟ نشے میں ہو تم کے صفدر سلطان؟ کسی خوش فہمی میں مت رہنا. اگر مجھے پتا چلا تو بعد میں ٹھیک نہیں ہوگا. کیا ٹھیک نہیں ہوگا بھائی؟ تم تو پہلے اپنے کیے کو بھگت رہے ہو. گھر سے باہر اور ملک سے بھاگے ہوئے ہو. پہلے اپنے معاملات ٹھیک کر لو, اس کے بعد مجھے ٹھیک کرنے کی بات کرنا. میں نے غرا کر کہا اور فون بند کر دیا. صفدر سلطان کے رویے اور لہجے پر مجھے سخت طیش آ رہا تھا, مگر اس سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہو رہی تھی کہ آخر صفدر سلطان کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. شک تو اسے مجھ پر ہمیشہ رہا, مگر میں اپنی دانست میں بہت محتاط تھا. میں فریال سے بہت کم ملتا تھا اور ہم رازداری برتنے کی ضرورت کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود صفدر نے مجھے فون کیا. آخر کیوں؟ کیا کسی نے اسے بتا دیا تھا کہ فریال میرے ساتھ تھی؟ لندن سے روانہ ہونے سے پہلے میں نے آخری شام اسی کے ساتھ گزاری تھی. دوسرا پریشان کن خیال یہ تھا کہ اگر فریال اپنے فلیٹ میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ صفدر نے پہلے اسے لندن میں ہی تلاش کیا ہوگا, اس کے سارے ٹھکانے دیکھے ہوں گے. ہر طرف سے ناکام ہو کر اس نے مجھے فون کیا ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں کہ صفدر نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہو اور اب انجان بن کر مجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ فریال کہاں ہے؟ اپنی بے گناہی پر عیاری کا پردہ ڈالنے کا اصل مقصد
مجھے مطلع کرنا ہوگا کہ میری وجہ سے فریال اپنی جان سے گئی۔ ابھی میں ان وحشت انگیز خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ کسی نے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ کچھ دیر کے بعد نیچے سے رابعہ کی آواز آئی، رفیق بھائی آپ سے ملنے آیا کوئی؟ وہ ہنس پڑی۔ میں نیچے اترا اور دروازے سے باہر نکلا تو ایک برقع پوش خاتون کو دیکھ کر حیران ہوا۔ جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ آپ سے۔ اس نے برقعے کا نقاب الٹ دیا۔ اگر میں لندن میں ہوتا اور فریال ایسے اچانک شٹل کاک برقعے میں میرے سامنے آ جاتی تو ہنستے ہنستے میرا برا حال ہو جاتا، مگر یہاں اس کا چہرہ دیکھ کر میں اتنا حیران اور پریشان ہوا کہ بولنا ہی بھول گیا۔ میں دم بخود پل کے جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ اے رومیو، ایسے کب تک دیکھتے رہو گے مجھے؟ فریال تم یہاں اچانک کیوں؟ میرا مطلب میرے پیچھے پیچھے اچانک؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اگر تمہارے پیچھے نہیں آتی تو کیا ٹونی بلیئر کے پیچھے جاتی؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دروازے پہ روک کے اگر مگر کر رہے ہو؟ گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے تمہارے یہاں؟ پہلے تفتیش ہوتی ہے کہ کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو، مجھے اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ اندر سے رابعہ نے جانتے پوچھتے چلا کے پوچھا، کون آیا رفیق بھائی؟ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہنے کی کوشش کی کہ فریال آئی ہے، لیکن میرے حلق سے بے معنی آوازوں کی غڑغڑاہٹ برآمد ہوئی۔ فریال نے مجھے سخت مشکل میں ڈال دیا تھا۔ چلو ہٹو، راستہ دو مجھے، اور سوٹ کیسے اٹھاؤ میرا۔ وہ تقریباً غوطہ مار کے میری دائیں بغل سے نکلی اور برقع سمیٹ کر اندر چلی گئی۔ میں نے سوٹ کیس کو ایسے اٹھایا جیسے اس میں کوئی بم نصب ہو جو چند سیکنڈ میں پھٹ جائے گا۔ دھماکہ اب ناگزیر تھا۔ اگر میں پہلے سے تیاری کرتا، اسباب بناتا اور کم از کم دادی کو یا رابعہ کو شریک راز کر سکتا تو شاید فریال کا ایسے نازل ہونا کم خرابی پیدا کرتا اور میری مشکل کچھ آسان ہو جاتی، لیکن اس کے بن بتائے نازل ہونے سے میرے گھر میں بھونچال آنا یقینی تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اپنی پوزیشن کیسے واضح کروں اور کیسے سب کو سمجھاؤں کہ فریال کی تشریف آوری کسی طے شدہ پروگرام یا سازش کا نتیجہ نہیں ہے۔ جب میں اندر پہنچا تو لاؤنج میں سب لوگ ایک نیم دائرے میں فریال کے مقابل کھڑے سے یوں دیکھ رہے تھے جیسے چڑیا گھر کی شیرنی جسے آج تک سلاخوں کے پیچھے وہ دیکھتے آئے تھے اچانک ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ میں نے ہکلا کر کہا، یہ فریال پتہ نہیں کیوں آ گئی؟ فریال چمک کے پلٹی، تمہیں نہیں پتا؟ منقوہ ہو تمہاری تو اور کہاں جاؤں گی؟ یہی اب گھر ہے میرا۔ کیا تم نے بتایا نہیں تھا انہیں کہ تم مجھ سے شادی کر چکے ہو؟ یہ سب ایسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ شادی؟ سب سے پہلے رابعہ نے، پھر ایک سیکنڈ کے وقفے سے دیگر خواتین نے چیخ ماری، رفیق یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں اسے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں چلا کے بولا، بکواس کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے یہ۔ فریال نے بڑے تیش میں برقع اتار کے گولا سا بنایا اور بم کی طرح میری طرف پھینکا۔ میں جھوٹ بولتی ہوں؟ نکاح نامہ ہے میرے پاس، اس پر دستخط ہے تمہارے اور 2 گواہوں کے۔ صوفی چچا نے بآواز بلند کہا، استغفر اللہ، اور پلٹ کے کمرے میں غائب ہو گئے۔ اندر سے انہوں نے 3 بار لاہور پڑھی اور پھر کوئی جلالی وظیفہ شروع کر دیا۔ ایسا کرنے میں وہ 100% حق بجانب تھے کیونکہ برقعے کے نیچے فریال نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ لندن کے معیار سے بھی اتنا کم تھا کہ سڑکوں پر گوروں کے بھی سر گھوم جاتے۔ آمنہ چچی کا آتش فشاں پھٹ پڑا، ارے چھنال، او بے حیا، تیرے تن پہ کپڑا نہیں، برقع اوڑھ کے حق جتانے آ گئی کہ میرا نکاح ہوا ہے؟ آف کورس، یہ میرا قانونی شوہر ہے، میرے ہونے والے بچے کا باپ ہے۔ فریال نے اپنے بیگ میں سے سگریٹ نکال کے جلائی۔ دادی نے جوتی اتار کے پھینکی، تو کیا الو کی طرح دیدے گھما رہا ہے نمونے؟ پکڑ چوٹی سے جھوٹی حرافہ کو اور نکال باہر کر۔ میں خاصے جارحانہ عزائم کے ساتھ آگے بڑھا تھا کہ فریال نے اپنے بیگ سے ریوالور نکال لیا۔ اے خبردار جو کوئی میرے قریب آیا۔ یہ کیا فریال؟ میں نے محسوس کیا کہ میری آواز ہی نہیں، ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں۔ فریال نے اطمینان سے صوفے پر بیٹھ کر ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھی اور سگریٹ کی کش لے کر دھواں چھت کی طرف پھینکا۔ کیوں ہیرو، رک کیوں گئے؟ تمہاری تو پتلون بھی گیلی ہو گئی ہے غالباً۔ فریال سیدھی ہو کے بیٹھو، یہ لندن میں تم نے سب بےہودہ لباس کبھی نہیں پہنا اور یہاں۔ فریال نے پوز بدل لیا، بےہودہ صرف انسان ہوتا ہے، میرا لباس کچھ بھی ہو، رہوں گی تو میں فریال ہی۔ اماں نے زاروں قطع روتے ہوئے کہا، رفیق اس بے شرم کو میری نظروں سے دور لے جا، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ ابا کے چہرے پر سخت اذیت کے آثار تھے۔ ان کا ایک ہاتھ اپنے سینے پر تھا۔ رفیق بیٹا، قصور تمہارا نہیں، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ اماں نے انہیں سہارا دیا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ دادی نے سینے پر 2 ہتھوڑ مارے اور دوپٹہ پھیلا کے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا میرے اللہ، تو مجھے اٹھا کیوں نہیں لیتا؟ میں چیخا، فریال یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر کسی کو کچھ ہوا تو؟
تو کیا کر لو گے تم؟ الو کی پٹھی، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا۔ میں فریال کی طرف لپکا تو اس نے میرے سینے پر گولی مار دی۔ میں نے ایک چیخ ماری۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یوں لگا جیسے بارش شروع ہو گئی ہے۔ پھر میرے کانوں میں رابعہ کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ کیا خواب دیکھ رہے تھے ہیرو؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ رابعہ، کیا میں زندہ ہوں؟ نہیں، فوت ہو چکے ہو۔ لگتا ہے رات کو میرے جانے کے بعد چڑھا لی تھی، ولایت سے لائے ہو گیا۔ خیر، اب ہوش میں آ جاؤ، سب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ چلی گئی تو میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، اس میں 9 بج رہے تھے۔ رابعہ فجر کی نماز کے بعد گئی تھی تو میں کچھ دیر کے لیے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ اس وقت 6 بجے تھے۔ میں نے ساری رات اپنی خاندانی جاگیر کی خونی تاریخ پڑھتے ہوئے گزار دی تھی۔ میرے ذہن پر ان تمام باتوں کا اثر بھی تھا جو مجھے رابعہ نے بتائی تھیں۔ میں نے فون پر عائشہ کے باپ سے بھی بات کی تھی اور صفدر سلطان مرزا سے بھی۔ ان سب تفکرات نے مل کر ایک بے سروپا خواب کی شکل اختیار کر لی تھی۔ میں کنفیوژن کا شکار تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس مسئلے کو بلحاظ اہمیت ترجیح دوں اور ان کے حل کے لیے کون سی سمت میں قدم اٹھاؤں۔ فوری تشویش کا سبب فریال کی خیر و عافیت تھی۔ صفدر کا مجھے فون کرنا 2 متضاد مقاصد کی عکاسی کرتا تھا۔ یا تو سچ مجھ فریال لاپتہ تھی اور وہ اس کے لیے اتنا متفکر تھا کہ لندن میں تلاش کے سارے امکانات ختم ہو گئے تو انتہائی مجبوری میں آخری کوشش کے طور پر اس نے مجھ سے رابطے کی ذلت کو بھی قبول کر لیا، یا پھر خطرہ وہی تھا جس کی طرف سب سے پہلے میرا خیال کیا تھا۔ فریال کی کسی حرکت پر اشتعال کی کسی انتہائی کیفیت میں اس نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو غائب کرنے کے بعد اب اپنی بے گناہی کی تشہیر کے لیے سارے زمانے سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ فریال کہاں ہے۔ میں حقیقی صورتحال جاننے کے لیے مضطرب تھا۔ اگر فریال زندہ ہے تو میرے لندن سے آنے کے 48 گھنٹے کے اندر ایسی کیا بات ہوئی کہ وہ روپوشی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی؟ گھوم پھر کے میرے شکوک صفدر سلطان پر فوکس ہو جاتے تھے۔ صرف وہی تھا جس سے فریال کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، لیکن نہ میرے پاس صفدر کا فون نمبر اور پتہ تھا کہ میں اس سے کچھ پوچھ سکتا یا بالواسطہ طور پر لندن میں اس کی نقل و حرکت کے بارے میں کسی سے معلومات لے سکتا۔ نہ مجھے یہ اندازہ تھا کہ فریال کہاں ہوگی۔ عائشہ کے لیے تو میں نے سوشی کو معلومات کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ عائشہ کی ماں نے کچھ نہیں بتایا مگر باپ نے کچھ چھپایا نہیں تھا۔ لندن میں میرے دوست ہمدرد اور شناسہ بہت تھے، لیکن فریال کا معاملہ الگ تھا۔ میں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو کسی بھی طرح اسکینڈل کی بنیاد نہیں بنا سکتا تھا۔ اچانک مجھے اس مہربان لیڈی ڈاکٹر کا خیال آیا جو فریال کی رازدار اور مہربان تھی۔ فریال علالت کے بہانے چیک اپ کے لیے اس کے پاس جاتی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، لندن میں بھی صبح کے 5 بجے تھے۔ فریال کی دوست لیڈی ڈاکٹر شائستہ بڑی خوش اخلاق تھی۔ میں اس سے کئی بار مل چکا تھا، لیکن یہ بہت صبح کا وقت تھا، اس وقت فون کرنا مناسب نہیں تھا۔ راجہ میرا بے تکلف دوست ہی نہیں، ایک مضبوط سہارا بھی تھا۔ اپنے لامحدود وسائل اور کسی حد تک شیطانی ذہانت کے باعث اس کی مدد سے میرے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے تھے۔ اپنے موجودہ حالات میں مجھے ہر لمحہ اس کی مشاورت درکار تھی۔ فون کرنے کے بجائے میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ نہ وہ اس وقت آفس میں ہو سکتا تھا اور نہ ہی پریس کلب میں۔ عام طور پر وہ رات کے 2 بجے اخبار کی آخری کاپی کے پریس میں جانے کے بعد فارغ ہو جاتا تو گھر جا کے سو جاتا اور پھر دوپہر تک سوتا رہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اب اس کے اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن وہ غائب تھا۔ ڈور لاک دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے یا مقفل ہے۔ بار بار گھنٹی بجانے کے باوجود بعض اوقات اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ ویسے ایک اچھی بات یہ تھی کہ راجہ نے دروازے پر ان یا آؤٹ ہونے کی اطلاع کا نظام اپنا رکھا تھا۔ جب وہ باہر جاتا تو ایک سلائڈنگ ونڈو سے آؤٹ کو نمایاں کر دیتا اور اندر قدم رکھتے ان کو سامنے لانا نہیں بھولتا تھا۔ اس کے نام کی تختی کے نیچے آؤٹ دیکھ کر مجھے کچھ مایوسی اور حیرانی ہوئی۔ یا تو وہ رات کو لوٹ کے آیا ہی نہیں تھا یا پھر صبح سویرے کہیں نکل گیا تھا۔ میں نے شناز کے گھر کال کی۔ اس نے خاصی افسردگی سے کہا، ہاں رفیق بھائی، وہ یہاں ہے، سو رہا ہے۔ ارے خیریت تو ہے نا؟ خیریت کہاں، کل رات اس پر کچھ لوگوں نے اٹیک کر دیا تھا۔ ایک خبر شائع ہوئی تھی کسی فیکٹری میں ہڑتال اور تالہ بندی کے اصل اسباب کے بارے میں۔ اب پتہ نہیں مالکوں نے غنڈے بھیجے تھے یا وہ خود یونین والے تھے، دونوں ایک ہی ہیں۔ خبر دی تھی راجہ نے۔ اچھا، میں آتا ہوں۔ شہناز سے گھر پہنچ کر میں نے راجہ کو دیکھا تو مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں قالین پر سو رہا تھا۔ یہ خلاف معمول تھا کیونکہ شہناز کے گھر میں 3 بیڈ رومز تھے، ان میں سے ایک ابتدا سے راجہ کے لیے وقف تھا۔ ان کے تعلقات کی نوعیت بڑی عجیب تھی اور میرے سوا ساری دنیا اسے سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ طے تھا کہ ان کی شادی ہوگی۔ شہناز تو خیر بڑی نیک نیتی اور خوش و خضوع سے راجہ کو چاہتی تھی، مگر باہر کوئی نہ کوئی چکر چلائے رکھنے والا راجہ بھی سچ مچ کسی کے عشق میں مبتلا تھا تو وہ شہناز تھی۔ وہ راجہ کا اسی طرح خیال رکھتی تھی جیسے کوئی بھی خدمت گزار اور وفادار بیوی رکھ سکتی ہے، اور خود راجہ ایک روایتی شوہر کی طرح شہناز سے ڈرتا تھا۔ وہ جب چاہتا تھا شہناز کے گھر میں آگے سو جاتا تھا، مگر اس نے اپنا الگ گھر بھی لے رکھا تھا اور یہ بات صرف میں جانتا تھا کہ ان کے درمیان
میاں بیوی جیسے جسمانی مراسم کبھی نہیں رہے۔ اس کی وجہ شہناز کی سخت گیری تھی تو راجہ کی وہ شرافت تھی جس کا صرف شہناز کے معاملے میں وہ قائل تھا۔ شہناز نے راجہ کی ایک جھلک دکھا کر مجھے مطمئن کیا تو میں نے کہا، یہ کب آئے یہاں؟ صبح 4 بجے۔ میں لاؤنج کی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اور ڈرائنگ روم میں کیوں سو رہا ہے؟ کہہ رہا تھا ڈاکٹر نے فون پر سونے سے منع کیا، کمر میں بھی چوٹ آئی ہے، ریڑھ کی ہڈی پر۔ وہ رونے کے قریب ہو گئی۔ شہناز، تم کیسی ڈاکٹر ہو؟ تم نے کوئی ایکس رے، کوئی MRI رپورٹ تو دیکھی ہوگی؟ اس نے خود بتایا ہے۔ دیکھو شہناز، اچھی طرح جانتی ہو تم کہ کرائم رپورٹنگ کرتے کرتے وہ سٹوری رائٹر بن گیا ہے، دنیا بھر کی جھوٹی سچی کہانیاں گھڑتا رہتا ہے۔ مجھے تو وہ ٹھیک لگ رہا ہے، جگاتا ہوں میں اسے۔ نہیں، آرام کرنے دے اسے۔ شہناز نے تذبذب کا مظاہرہ کیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ 7-8 گھنٹے ہو گئے آرام کرتے، تکلیف میں ہوتا تو ایسی گہری نیند آتی؟ خراٹے یہاں تک سنائی دے رہے ہیں، بس وہ تمہیں پریشان کرتا ہے اور تم کو بھی پریشانی اچھی لگتی ہے۔ میں نے جا کر سوئے ہوئے راجہ کی لات رسید کی۔ ابھی اٹھ جا، مردہ کہیں کا۔ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور شہناز کو دیکھ کر کچھ گھبرا گیا۔ اس نے کرا کر کہا، یار، مرے ہوئے کو کیوں مارتا ہے؟ ابے تیری کمر کے تو سارے مہرے چور چور ہو گئے ہیں، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بہت چوٹیں آئی ہیں مجھے۔ اس میں کیا شک ہے؟ شہناز نے بتایا تھا کہ تجھے کنڈوں نے گھیر لیا تھا۔ ابے ہاں یار، میں اکیلا اور وہ 4۔ پھر وہ شہناز سے بولا، تم کیا سن رہی ہو؟ سب کچھ بتا دو دیا تھا، جاؤ کچھ چائے ناشتے کا بندوبست کرو۔ تجھے لے جاتے کسی اسپتال کے ICU میں، تیری حالت تو سخت تشویشناک ہے۔ راجہ نے شہناز کو جاتے دیکھا تو دانت پیس کے کہا، خود چاہتا کیا ہے تو؟ میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اوپر اٹھایا اور تھوڑا سا گھما کے آہستہ سے نیچے پھینک دیا۔ سچ کیا مہاراجا؟ وہ کچھ نہیں یار، ہمارے ایک سابق گورنر صاحب عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ اصل میں تو ایک 2 کوڑی کے امریکی عہدیدار کی بریفنگ تھی، وہاں ان کا کوئی بزنس کانٹریکٹ نہیں فائنل ہو گیا۔ اسی خوشی میں انہوں نے واپسی پر پارٹی دے دی، میرے جیسے 2-4 خیراتی ٹٹو بھی بلا لیے۔ اچھا شغل تھا، کچھ وہاں لوگوں نے دھوکے سے پلا دی۔ دیکھ، میرے سامنے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا معصوم ہے نا تو، شراب کے ذائقے کا تجھے کیا پتا؟ انہوں نے کہا ہوگا کہ لبنانی گریپ اور اسٹرابیری جوس کی کاکٹیل ہے۔ ویسے حرکت کیا کی تھی تو نے نشے میں؟ یار حرکت تو کوئی ویسی نہیں کی تھی، پہلے تو خرابی یہ ہوئی کہ واپسی پر میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی، میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا۔ میزبان نے کہا کہ وہ خود صبح اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں گے۔ ایک خاتون کے ساتھ مجھے بٹھا دیا کہ یہ آپ کو ڈراپ کر دیں گی۔ وہ ایک فیشن ڈیزائنر ہے، پہلے ماڈل تھی، اس سے بھی پہلے سنگر تھی، اس سے بھی پہلے کچھ نہیں تھی، بھاگ بھری نام تھا، اب بی کہلاتی ہے۔ وہ مجھے اخبار کے دفتر کی طرف لے جانے لگی تو میں نے کہا کہ آج ڈے آف ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ تو کہنے لگی ٹھیک ہے گھر چلو، وہیں تو رہتی ہوں میں، تمہارے اخبار کے دفتر کے پیچھے۔ اور تو نے کہا ہوگا کہ آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، اللہ جزائے خیر دے۔ ابے نہیں یار، اتنا بھی بدذوق نہیں ہوں میں نے کہا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے جہاں میری مس یونیورس میری بیوی میری راہ تکری ہوگی۔ وہ بہت ہنسی کہ تم کو نشے میں یہ بھی یاد نہیں کہ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ نشے میں میری عقل اتنی خراب نہیں ہوتی کہ مجھے چڑیل بھی پری نظر آئے۔ بس اس کے بعد اس نے گاڑی روک مجھے نیچے اتار دیا، میں پیدل چل پڑا۔ اس وقت آدھی رات کو نہ جانے کہاں سے 2 موٹر سائیکلوں والے وہاں نمودار ہو گئے۔ وہ ایک پہیے پر موٹر سائیکل اٹھا کر چلانے کا مقابلہ کر رہے تھے، میں ان کی لپیٹ میں آ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا بدماشی ہے، فٹ پاتھ پر موٹر سائیکل چلاتے ہو؟ وہ سالے ہٹے کٹے مشٹنڈے بگڑے ہوئے رئیس زادے، انہوں نے مجھ پہ چڑھائی کر دی کہ تیرے باپ کا فٹ پاتھ ہے، خود تو سڑک کے بیچ میں تو چل رہا تھا۔ خیر غنیمت ہے کہ ہڈی پسلی سب سلامت ہے۔ تو بتا تیری شکل پہ کیوں نحوست برس رہی ہے؟ چائے پینے سے پہلے منہ ہاتھ دھو لے، پھر کپڑے بدل کے چل میرے ساتھ، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ نے مقدر میں جو چیز لکھی ہے نا فیکے پتر، وہی ملے گی۔ بقول شاعر، ہر چند کے دنیا میں تو دوڑا ہی پھرے گا، قسمت میں جو۔ شہناز کے چائے سمیت وارد ہونے سے شعر بھی نامکمل رہ گیا جو ویسے بھی سینسر ہو جاتا۔